शानींदी.in नात और बयानात की सुनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल आपकी खिदमत में हाजिर है। अब अपने शहर के जलसे और नात हमारे वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर अपलोड कराने के लिए हमसे राबता कायम करें। हमारी ईमेल आईडी है shaninadi.in@gmail.com पर या हमारी वेबसाइट shaninadi.in और फेसबुक पर ज्वाइन करें। खुदा हाफिज। जश्न इमाम अहमद रजा जिंदाबाद। बाक़ाल अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नवाजिश है, इनायत है, करम है आला हजरत का। नवाजिश है, इनायत है, करम है आला हजरत का। पिलाया जाम हमको मुस्तफा प्यारे की उल्फत का। पढ़ा खुतबा ज़मीं पर सरवरे दी की इमामत का। पढ़ा खुतबा ज़मीं पर सरवरे दी की इमामत का। तो है अफलाक पर चर्चा जनाबे आला हजरत का। अहमद रजा ने हमको दरसे वफा दिए हैं, हुब्बे नबी के दिल में दीपक जला दिए हैं। ए आशिक़े रिसालत सरकार आला हजरत, ए आशिक़े रिसालत सरकार आला हजरत, तुमने वहाबियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। ए आशिक़े रिसालत सरकार आला हजरत रिसालत इमाम अहमद रजा नारे तकबीर। ए आशिक़े रिसालत सरकार आला हजरत, तुमने वहाबियों के छक्के छुड़ा दिए हैं और खुशबुए मुस्तफा से महका दिया जमाना। खुशबुए मुस्तफा से महका दिया जमाना। इसके शहर मदीना दिल में बसा दिए हैं। और किनके रजा है बेशक वो बर्कबार खंजर, किनके रजा है बेशक वो बर्कबार खंजर, नासूर नजदियत को जिसने मिटा दिए हैं, नासूर नजदियत को जिसने मिटा दिए हैं। और ईमान का खजाना नबवी अता के फतवे, ईमान का खजाना नबवी अता के फतवे सरकार की अता से तुमने अता किए हैं। फिर हम क्यों न कह दे मुल्के सखन के शाही तुमको रजा वसल्लम, मुल्के सखन के शाही तुमको रजा वसल्लम। जिस संत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। मुनव्वर हो गया दिल उल्फते महबूबे अज़्ज़ा से, मुनव्वर हो गया दिल उल्फते महबूबे अज़्ज़ा से। ये किसने जिक्र छेड़ा आके हक बरेली का। और फिक्रो अवहाम की घर छोड़ के थैली आए, फिक्रो अवहाम की घर छोड़ के थैली आए। कोर चश्मों से कहो सीधे बरेली आए, कोर चश्मों से कहो सीधे बरेली आए। शेरियारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे सिफात सबे अफसा के दूल्हा मुस्तफा जाने रहमत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम की नजर पेश करे। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व अला आलिहि बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें कुलकैफ नाते और मनक़बतें आपने समाअत फरमाई। ये बावकार उलमा अहले सुन्नत का नूरानी कारवां मिंबर पे जलवादार है। अभी इंशाअल्लाह तबारक तआला इनकी रूह परवर तकरीरें आप समाअत फरमाएंगे। और वो वक्त सईद भी करीब से करीब तर होता जा रहा है जब हम अपने माथे की निगाहों से जानशीन सरकार मुफ्ती आज़म हिंद शाहजादे आला हज़रत ताजुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुजूर सैयदुल करीम आक़ाए इमाम हज़रत बाबरकत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलहाज शाह मोहम्मद अख्तर रज़ा खां साहब अजहरी दामदिल्लुल नूरानी के नूरानी चेहरे की जियारत करेंगे, उनकी नूरानी तकरीर समाअत करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आ गया हूँ। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। महाराष्ट्र की एक अजीम तरीन बस्ती है जिसे माले गांव कहा जाता है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत की कई तहरीकें हैं जो सबो रोज इस्लाम और सुन्नियत की खिदमत अंजाम दे रही है। रज़ाए करीमी के प्लेटफार्म से बहुत पहले से मसलक आला हजरत की नशो साथ हो रही है। मगर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई अब्दुल रहमान साहब को और भाई अब्दुल लतीफ साहब को और उनके दूसरे साथियों को कि उन्होंने अपने माले गांव की इस धरती पर जहाँ रज़ाए करीमी के नाम से एक तहरीक कायम
تھی، وہی امام اہل سنن فخر زمین و زمن مجدد میت ماضیہ معید ملت طاہرہ آیت من آیات اللہ سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی قائم کردہ تحریک جماعت رضائے مصطفیٰ کے ساتھ قائم کی ہے۔ پروردگار عالم جماعت رضائے مصطفیٰ کو دن دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ حضرات آج ایک الزام لگایا جاتا ہے اعلی حضرت امام احمد رضا نے دنیا کو کافر بنایا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو کافر بنایا ہے، نماز پڑھنے والوں کو کافر بنایا ہے، روزہ رکھنے والوں کو کافر بنایا ہے۔ خدا کی قسم میں کہوں گا بالکل جھوٹ کہتے ہو۔ اعلی حضرت امام احمد رضا نے کسی کو کافر بنایا نہیں ہے، جو کافر تھے اپنے کفر کی بنیاد پر اسلام سے خارج ہو گئے تھے اور بظاہر مسلمان نظر آ رہے تھے، اعلی حضرت نے انہیں کافر بنایا نہیں ہے بلکہ انہیں کافر بتایا ہے۔ بنانا جرم ہے اور بتانا یہ انصاف ہے، نا انصافی نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا احمد رضا خان نے کلمہ پڑھنے والوں کو کافر کہہ دیا، نماز پڑھنے والوں کو کافر کہہ دیا، داڑھی رکھنے والوں کو کافر کہہ دیا، روزہ رکھنے والوں کو کافر کہہ دیا۔ امام احمد رضا نے نہیں کہا ہے۔ سنو سنو، خدا فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر خدا کہتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ کلمہ پڑھنے والے مومن نہیں بلکہ کافر ہے۔ پتہ چلا یہ امام احمد رضا کا فتویٰ نہیں بلکہ خدا کا فتویٰ ہے، قرآن کا فتویٰ ہے کہ کچھ ایسے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں مگر وہ مومن نہیں بلکہ کافر ہے۔ ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ مولانا احمد رضا نے کتنے بے ایمانوں کو صاحب ایمان بنایا ہے؟ تو ابھی حضرت مولانا صاحب الدین صاحب جو سنی دنیا کے ایڈیٹر ہیں اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے جنرل سیکریٹری ہے، ایک ہی کتاب نہیں درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں۔ انہوں نے آپ کو جماعت رضائے مصطفیٰ کی تاریخ بتائی کہ جب ہندوستان میں شدی کی تحریک چل رہی تھی، مسلمانوں کی داڑھیاں مونڈی جا رہی تھی، مسلمانوں کے گھروں سے تسبیح اتار کے جنیو پہنایا جا رہا تھا، مسلمانوں کو مندروں کی طرف لے جایا جا رہا تھا، کلیسا کی طرف لے جایا جا رہا تھا، خدا کے گھر سے مسلمانوں کو روکا جا رہا تھا، تو دنیا میں تحریکیں بہت تھیں، دارالعلوم بہت تھے، دنیا میں تنظیمیں بہت تھیں، دنیا میں کلمہ پڑھنے والے بہت تھے، مگر کون تحریک ہے جس نے میدان عمل میں اتر کے کام کیا تھا؟ تو کہنے دیجیے وہ وہی تحریک ہے جس کو جماعت رضائے مصطفیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب تحریک جماعت رضائے مصطفیٰ نے یہ محسوس کیا کہ لاکھوں مسلمانوں کا ایمان لوٹا جا رہا ہے، انہیں شدی بنایا جا رہا ہے، تو تحریک جماعت رضائے مصطفیٰ کے اس وقت کے صدر اعلیٰ آقا نعمہ سید الکریم سرکار مفتی اعظم ہند نے علماء کی ایک جماعت کو لیا، بریلی شریف کے بجائے آگرہ کو اپنا مسکن بنایا اور وہی انہوں نے جماعت کا دفتر قائم کیا اور وہیں سے فرمایا کہ آگرہ اور راجستھان کے اس سرحدی علاقے میں اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، شدی بنایا جا رہا ہے، جاؤ اور ہر طرف اسلام کا پرچم لہراؤ، لوگوں کے ایمان عقیدے کی حفاظت کرو۔ میں آپ کو ایک واقعہ صرف یاد دلانا چاہتا ہوں، بھرت پور کے پاس ہی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، حضرت شیر بے شیر سننا جو اعلیٰ حضرت کے مرید بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، سرکار مفتی اعظم نے انہیں جماعت رضائے مصطفیٰ کا مبلغ بنایا تھا، وہ بھی ساتھ میں تھے۔ سرکار مفتی اعظم نے فرمایا اے مولانا حشمت علی، بھرت پور کے قریب ہی میں ایک گاؤں ہے جس گاؤں کی ساری بستی کے لوگ شدی ہونا چاہتے ہیں، اسلام چھوڑنا چاہتے ہیں، جاؤ اور وہاں اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، اسلام کی حقانیت بتاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت شیر بے شیر سننا تنے تنہا اس گاؤں میں اسلام کا پیغام لے کر پہنچے، دیکھا پوری آبادی کے لوگ اسلام سے دور ہو چکے ہیں اور شدی ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت شیر بے شیر سنت نے پوری بستی کے لوگوں کو اکٹھا کیا،
سب آ گئے ان الدین عند اللہ الاسلام کے عنوان پر 1 گھنٹے تک شیب سنت نے اسلام کی حقانیت پہ تقریر فرمائی. گاؤں کا پردھان اٹھ کے کھڑا ہوا, اس نے کہا مولوی صاحب آپ کی تقریر میں نے سن لی ہے, اسلام کی حقانیت پہ آپ نے دلیلیں دی ہیں وہ بھی ہم نے سن لی ہے, مگر سنیے بھرت پور کے راجا نے ہم سے وعدہ کیا ہے اگر تم مذہب اسلام چھوڑ دو گے, داڑیاں مڈوا کے چوٹیاں رکھ لو گے, اگر تم جنیو پہن لو گے تو ہم تمہیں زمینیں دے دیں گے, ہم تمہیں جائیداد دے دیں گے, ہم تمہیں روپیہ پیسہ دے دیں گے, اس لیے اب ہم آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے, ہم تو شدی ہونے کے لیے تیار ہیں. اب کل سویرا ہوگا, پنڈت سردانند آئیں گے, ان کے ساتھ دوسرے پنڈت ہوں گے اور وہ سارے لوگ مل کے اس گاؤں کے لوگوں کو شدھی کریں گے, ان کی داڑیاں مڈوائیں گے, انہیں چوٹیاں رکھوائیں گے, جنیو پہنائیں گے. آپ چلے جائیے, اب ہم آپ کی کوئی گفتگو نہیں سنیں گے. تاریخ جماعت رضائے مصطفیٰ اٹھا کے دیکھیں, مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیش سنت کی آنکھ میں آنسو آ گئے. وہ وہاں سے اٹھے, انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, کہاں جائیں کس کے گھر ٹھہرے. شام ہو چکی تھی, گاؤں میں ایک بوسیدہ مسجد تھی, اعلیٰ حضرت کے مظہر شیر بیش سنت اس مسجد میں پہنچے, اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا, مدینے والے آقا کی رسالت کی گواہی دی, اور وہاں تنہا انہوں نے نماز مغرب ادا کی, پھر نماز عشاء ادا کی, مسجد میں تسبیح و تحلیل کرتے رہے, رات بھر روتے رہے, اپنے آقا و مولا کو یاد کرتے رہے. اور رات کا پچھلا پہر تھا, یاد کرتے کرتے مدینے والے آقا کے سچے نائب امام اہل سنت فخر زمین و زمن کی طرف لو لگایا, اور انہوں نے کہا اے سرکار اعلیٰ حضرت, کیا آپ کا یہ روحانی بیٹا اب اس آبادی سے مایوس واپس چلا جائے گا؟ کیا یہاں اس کی تبلیغ کارگر نہیں ہوگی؟ روتے روتے ہچکی بد گئی, آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا, اور نہ جانے کب آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی تو ایک بڑا پاکیزہ خواب دیکھا, سامنے سرکار اعلیٰ حضرت جلوہ بار ہیں اور اشارہ فرما رہے ہیں, بیٹے گھبراؤ مت, گھبراؤ مت, سویرا ہونے والا ہے, اور جو صبح نکلے گا, جو صبح نکلے نمودار ہوگی وہ اسلام کی صبح ہوگی, اور تمہاری بات کا اثر قبول کریں گے. آپ تو دیکھا وہی ماحول ہے, نظر نہیں آ رہا ہے, اب بہت پریشان ہے, سویرا ہو گیا ہے, فجر کی آذان دیکھتا رہا, نماز ادا کی, تھوڑا سا چڑھا باجا بجنے لگا, کسی سے پوچھا کیا ہو رہا ہے, کہا سردانند آ گیا ہے, دوسرے پنڈت آ گئے ہیں, بھرت پور کا راجا بھی آیا ہے, فوجی بھی آ گئے ہیں, ساز و سامان کے ساتھ آئے ہیں, اور سب شدھی ہونے جا رہے ہیں. حضرت شیر بیش سنت کو تعجب ہو رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار خواب میں بشارت دی تھی کہ تمہاری تقریر کا اثر ہوگا, اور اب تو سب اپنا دھرم چھوڑنے جا رہے ہیں, اپنا مذہب چھوڑنے جا رہے ہیں. پھر آج سے جدھر سے آواز آ رہی تھی وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا آگ جل رہی ہے, اس میں بہت سے میوے ڈالے گئے ہیں, گھی ڈالا گیا ہے, پوری فضا متحفل ہے. پنڈت سردانند بیٹھا ہے, بھرت پور کا راجا بھی بیٹھا ہے, اور دوسرے سادھو سنت بیٹھے ہوئے ہیں, گاؤں کے سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت شیر بیش سنت تنے تنہا اعلیٰ حضرت کا نام لے کر مفتی اعظم کے دعاؤں کے سہارے ان کے مجمع کی طرف آگے بڑھے. سردانند نے دیکھا تو پہچانتا تھا, اس نے کہا ان مولوی صاحب سے پوچھو آنے کا مقصد کیا ہے, یہ ہماری سبا میں کس لیے آئے ہیں. ایک آدمی نے آگے بڑھ کے پوچھا تو حضرت شیر بیش سنت نے فرمایا کہ تمہیں بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, سردانند سے میرا مناظرہ ہو چکا ہے, وہ جو زبان بولتے تھے میں اسی زبان میں جواب دینا جانتا ہوں, ان سے کہہ دو جو گفتگو کرنا ہے براہ راست عصمت علی سے گفتگو کریں, بیچ میں کسی مترجم کی ضرورت نہیں ہے. حضرت شیر بیش سنت للکارتے ہوئے بالکل اسٹیج کے قریب پہنچے اور فرمایا اے سردانند تو ہمارے ان کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کو شدھی بنانے آیا ہے, ان کا ایمان لوٹنے آیا ہے, بتا تو جس دھرم کا پرچار کرنے آیا ہے اس دھرم کی خوبیاں کیا ہیں. میں اپنے مذہب کی خوبیاں بتا رہا ہوں, تیرے دھرم کی خرابیاں بتا رہا
हूँ। सरदानंद ने कहा मौलवी साहब हमारी सभा में खंडित न करें वरना नतीजे के आप जिम्मेदार होंगे और यहाँ से वापस चले जाइए। हजरत ने फरमाया नहीं हम वापस नहीं जाएंगे, तुम्हें चैलेंज मनाजरा देते हैं, तुम्हारे अपने सारे लोग मौजूद हैं, मैं तनहा आया हूँ, तुम इस्लाम के हक़ानियत पे मुझसे मनाजरा करो। अगर मैं ये साबित कर दूं हमारा मजहब ही हक और सच्चा है तो तुम्हें हमारा मजहब कबूल कर लेना चाहिए। सरदानंद ने कहा मौलाना अब मनाजरे का वक्त नहीं है, आप वापस जाइए, हम इन्हें शुद्धि बनाना चाहते हैं। शेबे से सुन्नत को जला लाया ताजदार अहले सुन्नत सरकार मुफ्ती आजम ने इस पूरे वाक़े को लफ्ज़ बलम खत लिखकर बरेली शरीफ भेजा था और ज़ब्ते सिकंदरी में भी ये पूरा वाक़या छपा हुआ है। बिजनौर से निकलने वाले आईन नामी अखबार में भी छपा हुआ है। हिंदुस्तान की तारीख उठा के देखो, हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं मौलाना अशमत अली को इतना चलाना था कि जब सरदानंद ने कहा हम मनाजरा नहीं करेंगे तो वो आगे बढ़े और पंडित सरदानंद का हाथ उन्होंने पकड़ा और उन्होंने कहा सरदानंद अगर तू मनाजरा नहीं करना चाहता है तो ये आग के शोले भड़क रहे हैं, आग तूने जलवाई है, मेरे तूने डाले हैं, देसी की इसमें तूने डाला है, हम और दोनों इस आग में कूदते हैं, आग जिसको जला दे उसका धर्म बातिल है और जो जिंदा बच जाए उसका धर्म सच्चा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके जमाते रफ़ाए मुस्तफा, जब शेरे से सुन्नत ने सरदानंद के हाथ पकड़े और मुबाहला की दावत दी तो वो ऐसे कांप रहा था जैसे शेर के सामने बकरी कांपा करती है। और उसने कहा मौलाना ना तो हम मनाजरा करेंगे ना मुबाहला करेंगे, आप यहाँ से वापस चले जाइए। शेरे बेशे सुन्नत ने मजमे की तरफ एक नजर डाली, फरमाया मेरा जो काम था मैंने कर दिया, मैंने तुम्हारे इस पंडित को चैलेंज किया मगर वो मुकाबले के लिए तैयार नहीं हुआ, मुबाहले की दावत दी उसके लिए आमादा नहीं हुआ, अब मैं जा रहा हूँ तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इतना कहकर वापस पलटे तो गांव का प्रधान उठ के खड़ा हुआ और उसने कहा मौलवी साहब वापस आइए, मौलवी साहब वापस आइए। और जब वापस आए तो उन्हें ले जाके मिंबर पे खड़ा किया और कहने लगा ए राजा साहब आप वापस जाइए, ए पंडित जी आप भी वापस जाइए, इसलिए कि हमने देख लिया हमारे मजहब का ये छोटा सा बज़ाहिर मौलवी तने तनहा पूरी बस्ती में आया है, आपके फौजी भी हैं, साजो सामान भी है, असलहे भी है, मगर ये कौन सा जज्बा था जो भरे मजमे में तने तनहा ललकार रहा था। ये यकीनन इस्लाम की हक़ानियत है, मजहब हक की सदाकत है जिसने इतने बड़े मजमे में इतना बड़ा बलबला जज्बा पैदा किया है। न तुम मुनाज़रा कर सके न मुबाहला कर सके तो इतना पाकीज़ा मजहब, इतना सच्चा मजहब, इतना अच्छा मजहब छोड़कर हम तुम्हारा धर्म नहीं कबूल करेंगे, आप लोग वापस जाइए। और हज़रत से फरमाया आप कलमा पढ़ाइए, हम दोबारा तजदीद ईमान करेंगे और आप हमें सरकार आला हज़रत के गुलामी में अपने हाथों के जरिए दाखिले सिलसिला फरमा ली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। आज इमाम अहमद रज़ा आज कहा यह जाता है कि बताओ बरेलवियों ने कितने बेईमानों को कलमा वाला बनाया है। आप उठाइए शुद्धि की तहरीर, पता चलेगा लाखों ऐसे थे जो शुद्धि हो चुके थे मगर ये आला हजरत के गुलाम थे, ये मुफ्ती आजम के गुलाम थे, ये जमात रज़ाए मुस्तफा के मुबल्लिगीन थे जिन्होंने लोगों का ईमान बचाया और जो बेईमान हो चुके थे उन्हें ईमान की दौलत से माला माल किया। आला हजरत कौन है? आला हजरत क्या है? आला हजरत न मोहताजे तारुफ है न मोहताजे तारीफ है। हम तो आला हजरत की तारीफ इसलिए करते हैं कि दुनिया हमें भी आला हजरत का अकीदतमंद जाने ले। मैं आपको याद दिलाऊं, मदनी मियां ने एक मकाला लिखा है, उस मकाले का नाम है दौरे हाजिर में बरेलवी अहले सुन्नत का अलामती निशान। उस मकाले के अंदर उन्होंने लिखा मैं वतनन की शोशवी हूँ, नस्बन हसनी हुसैनी हूँ, मशरबन अशरफी हूँ, मगर उसके बावजूद अपने आप को बरेलवी कहलाते हुए फख्र महसूस करता हूँ। अभी आपने बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें सुनी है। अबू ज़ुहरा साहब ने आला हजरत के ताल्लुक से
سے بڑی پیاری پیاری باتیں آپ کو بتائی ہیں اور انہوں نے مجددین کی پوری فہرست آپ کو سنائی. پہلی صدی ہجری سے لے کر 14ویں صدی ہجری تک کے سارے مجددین کے نام انہوں نے گنائے. اب آئیے ذرا میں آپ کو یہ بتاؤں 14ویں صدی میں کون ہے جسے مجدد مانا جائے؟ تو اور تو کوئی دعوے دار نظر نہیں آتا مگر ایک چھوٹی سی ٹولی ہے جو بستی بستی گھوم رہی ہے, قریہ قریہ گھوم رہی ہے, گاؤں گاؤں گھوم رہی ہے, آبادی آبادی گھوم رہی ہے اور وہ کہتی جی نہیں, ہم بریلی کے مولانا کو مجدد نہیں مانیں گے, ہمارے مولانا مجدد ہے. ہم نے پوچھا تمہارے مولانا کون؟ ان کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے آپ جانتے نہیں, ہمارے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہیں جنہیں ہم حکیم الامت کہتے ہیں, وہ 14ویں صدی کے مجدد ہیں. ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے تھانوی صاحب کا کارنامہ کیا ہے؟ تب وہ آئے بائیں شائے بکنے لگے, کوئی جواب نہ ملا. ایک ترم خا اس میں سے آگے بڑھے, کہنے لگے جی ہاں جناب ہمارے تھانوی صاحب مجدد ہیں, ان کا کارنامہ ہے. میں نے کہا کون سا کارنامہ ہے؟ کہا انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. میں نے پوچھا اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کہا ہمارے مجدد صاحب کی کتاب کا نام بہشتی زیور ہے. ہم نے کہا یہی کارنامہ ہے؟ کہا یہی کارنامہ ہے. اور جب بہشتی زیور ہم نے اٹھا کے دیکھا تو بسکٹ بنانے کی ترکیب اس میں موجود ہے, صابن بنانے کی ترکیب اس میں موجود ہے, نان کھٹائی بنانے کی ترکیب اس میں موجود ہے, کوفتہ بنانے کی ترکیب اس میں موجود ہے, قورمہ بنانے کی ترکیب اس میں موجود ہے, مچھلی کا کانٹا گلانے کی ترکیب اس میں موجود ہے, تلا بنانے کی ترکیب اس میں موجود ہے. خدا کی قسم آپ بہشتی زیور پڑھتے جائیے, آپ کو ایسا محسوس ہوگا کتاب کسی مفتی نے نہیں لکھی ہے بلکہ کسی بھٹیارے نے لکھی. پوری بہشتی زیور آپ پڑھا لیں, مسئلے تو کم ملیں گے, مسالے زیادہ ملیں گے. مسالے ایک سے ایک چٹپٹے مسالے ملیں گے. نیبو, کہیں اچار بنانے کی ترکیب, کہیں کوفتہ بنانے کی ترکیب, کہیں مربع بنانے کی ترکیب, انہیں سب آتا ہے. اور اگر نہیں آتا ہے تو کیا نہیں آتا ہے؟ ابھی ہم سے نہ پوچھو, مفتی صاحب سے نہ پوچھو, مولانا ابو زہرا صاحب سے نہ پوچھو, انہی سے پوچھو کیا آتا ہے. تو کتاب کا نام نوٹ کرو, اشرف السمانے ہے. کہتے دیوبند میں بہت بڑا جلسہ تھا, بہت بڑی بھیڑ تھی. کچھ لوگ آئے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے حضرت جی لوگ ہمیں وہابی کہتے تھے, لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی عظمت نہیں مانتے ہیں, اس لیے آج بڑا اچھا موقع ہے, آپ تھوڑی دیر سرکار کی فضیلت بیان کر دیجئے. تو تھانوی صاحب کہتے ہیں رسول اللہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے روایت یاد ہونا چاہیے, اور مجھے نبی کے فضیلت کی کوئی روایت یاد نہیں ہے. بسکٹ بنانے کی ترکیب یاد ہے, کوفتہ بنانے کی ترکیب یاد ہے, قورمہ بنانے کی ترکیب یاد ہے, نان کھٹائی بنانے کی ترکیب یاد ہے, مچھلی کا کانٹا گلانے کی ترکیب یاد ہے, اور سونا تلا بنانے کی ترکیب یاد ہے, مگر نبی کے فضیلت کی ایک روایت یاد نہیں ہے. اب بتاؤ ایسا آدمی مجدد ہو سکتا ہے؟ اگر وہی آدمی مجدد ہو جو نبی کی فضیلت کی ایک روایت نہ جانے تو اے وہابیو ایسا مجدد تمہیں مبارک ہو, اور بریلی کا مجدد ہمیں مبارک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. مسئلہ بھی لکھا تو کیسا مسئلہ لکھا؟ پاکی اور ناپاکی کا بیان ہیڈنگ آپ پڑھیے, نیچے لکھا اگر انگلی میں نجاست لگ جائے 3 مرتبہ چاٹ لو پاک ہو جائے گی, مگر چاٹنا منع ہے. تو منع تو بہت سی باتیں ہیں, ننگے سر کچھ کھانا پینا بھی منع ہے, بائیں ہاتھ سے کھانا پینا بھی منع ہے, راہ چلتے ہوئے کچھ کھانا پینا بھی منع ہے, سڑک پہ بیٹھ کے سڑک کے کنارے پیشاب کرنا بھی منع ہے. بہت سے لوگ نہیں بچ پاتے ہیں اور کر گزرتے ہیں. تمہارے یہاں نجاست چاٹنا حرام نہیں, نجاست چاٹنا ناجائز نہیں, نجاست چاٹنا گناہ نہیں, خالی منع ہی ہے. تو بلا وجہ یہ چنے ستو کے ساتھ لوٹے کا بوجھ دھوتے پھر رہے ہو. ارے تمہارے مولانا نے تو فتویٰ دے ہی دیا ہے, جاؤ بغیر لوٹے کے, اور جب ضرورت پڑے بیت الخلا میں پہنچو اور پوچھ کے چاٹ لو, پاک تو ہو ہی جائے گا, خالی منع ہی تو ہے. اگر نجاست چاٹ کر پاک کرنے کا نام مجددیت ہے تو ایسا مجدد تمہیں مبارک ہو, ایسا مجدد تمہیں مبارک ہو. اور اگر میلاد قیام فاتحہ کے مسئلے میں پیر سے اختلاف کرنے کا نام مجددیت ہے تو بھی تمہیں ایسا مجدد مبارک ہو. اس لیے کہ تھانوی جی جس کے مرید ہیں مولوی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, وہ قیام تعظیمی بھی کرتے ہیں, میلاد شریف بھی پڑھتے ہیں, نظر و نیاز بھی کرتے ہیں, بزرگوں کے مزار پہ بھی جاتے ہیں. تو اب بتاؤ اپنے پیر کی مخالفت کرنے والا کیا مجدد ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو وہ وہابیوں کا مجدد انہی کو مبارک ہو. اور اگر اجازت دیجیے
لیے تو ان کے مجدد صاحب کے ایک آدھ کارنامے اور بتا دو، اس لیے کہ خوشبو کی پہچان بدبو سے ہوتی ہے، اندھیرے اجالے کی پہچان اندھیرے سے ہوتی ہے۔ آپ سنیے، یہ ان کے مجدد ہیں جنہیں پوری ٹولی مجدد کہتی ہے، حکیم الامت کہتی ہے۔ کتاب کا نام نوٹ کرو، کتاب کا نام ہے الفاظات الیومیہ۔ کسی نے اور اس میں تھانوی جی لکھتے ہیں اپنے ماں سے بدکاری کیا کرتا تھا، کسی نے پوچھا خبیث یہ کیا کرتا ہے، کہنے لگا کیا ہوا، ارے میں کل کا کل اسی کے اندر تھا، اگر باہر آ گیا اور پھر ایک جز یعنی حصہ چلا گیا تو اس میں حرج کی بات کیا ہے۔ تو تھانوی جی فتوا دیتے تھے کہ عقل کے فتوے سے ماں سے بدکاری کرنا جائز ہے۔ اور آگے لکھا ایک آدمی گو کھاتا تھا، کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، گو کھاتے ہو شرم نہیں آتی ہے، کہا کیا ہوا، وہ میرے پیٹ ہی میں تو تھا، اب جب باہر آ گیا تھوڑا پھر اندر کر لیا، تو اس میں کون سے قباحت کی بات ہے۔ تو ان کے مجدد صاحب فتوا دیتے تھے کہ سنو، ارے عقل کے فتوے سے یہ بھی جائز ہے۔ اب بتاؤ، گو کھانا عقل کے فتوے سے جائز، ماں سے بدکاری کرنا عقل کے فتوے سے جائز۔ اب ماں سے بدکاری کرنے کو جائز کہنے والا، گو کھانے کو جائز کہنے والا اگر مجدد ہو سکتا ہے تو ان سے کہہ دو ایسا گو خور مجدد تمہیں مبارک ہو، اور پڑھے لکھا مجدد ہمیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ کہتا ہوں سچ کی جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ کون ہے مجدد، کس کو مانو گے مجدد؟ تھانوی جی مجدد ہے؟ جی ہاں، الفاظات الیومیہ اٹھا کے دیکھیے، اشرف السمانے اٹھا کے دیکھیے، صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ بچپن میں سب کے جوتے مسجد سے چورا لیتے تھے، شامیانے میں پھینک دیتے تھے۔ اب اگر جوتا چورانے سے کوئی مجدد ہو سکتا ہے تو تھانوی جی کا مجدد ہونا تمہیں مبارک ہو۔ اور سنیے، اسی میں سوانے میں لکھا ہے کہ برسات کے زمانے میں چارپائی آنگن میں 3 بچھی تھی، چپکے سے ان کے مجدد صاحب اٹھے اور چارپائیوں کے پائے جکڑ کے باندھ دیے۔ اب بارش آئی، ابو نے ایک چارپائی اٹھایا، اب تینوں گھسیٹتی چلی آ رہی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے وہ بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں انہیں اف نہ کہو، انہیں چھڑکو نہیں، مگر یہ ان کے مجدد ہیں جو ماں باپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ اب ماں باپ کو پریشان کرنے سے اگر کوئی مجدد ہو سکتا ہے تو ضرور تھانوی صاحب کو تم مجدد مان لو۔ اور اگر اجازت دیجیے تو ایک کارنامہ اور بتا دوں۔ خود تھانوی صاحب کہتے تھے کہ ہمارے ایک ماموں تھے، بازار میں تھکے مادے گھر آئے، اور جب گھر آئے بھوک لگی تھی، کھانا نکال کے بیٹھے، اتفاق سے آنکھوں میں بینائی نہیں تھی، اندھے تھے۔ اب اندھے ماموں جی رکابی میں ڈال ڈال کر روٹی توڑ توڑ کے کھا رہے تھے۔ تھانوی جی انہوں نے شان تجدید دکھائی اور سڑک پہ پہنچے، ایک کتے کا پلا پکڑا اور لا کے ماموں کی دال کے رکابی میں رکھ دیا۔ اب ماموں نے روٹی توڑ کے جب رکابی میں ڈالا تو بجائے دال کے پلا لگ گیا۔ اب وہ کچھ بولے نہیں، چپکے سے اٹھ کر چلے گئے۔ اب ماموں کے دال کے رکابی میں کتے کا پلا رکھنے سے اگر کوئی مجدد ہو سکتا ہے تو ضرور تھانوی جی کو مجدد مان لو، اس لیے کہ یہ انوکھا کارنامہ انہی کا ہے۔ اور اجازت دیجیے تو ایک کارنامہ اور بتا دوں۔ بولیے بتا دوں، سننا چاہتے نہیں سننا چاہتے؟ پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں، ساری باتیں تمہاری کتاب میں موجود ہیں، اگر موجود نہ ہو تو جو چور کی سزا وہ عبد المصطفیٰ کی، اسلام نے چور کی سزا یہ متعین کی کہ ہاتھ کٹوا دیے جائیں۔ اسی مالے گاؤں کے چوراہے پر عبد المصطفیٰ اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دے گا۔ ارے ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے، مگر ہم یہ چاہتے ہیں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن امام احمد رضا۔ ایک مرتبہ میں پیشاب کر رہا تھا، بھیا آئے اور انہوں نے میرے سر پہ موتنا شروع کر دیا۔ الفاظات الیومیہ میں بھی یہ واقعہ ہے، اشرف السمانے میں بھی ہے۔ اور کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ بھیا موت رہے تھے، بڑا گولڈن چانس مجھے ملا، میں پہنچا، شروع ہو گیا۔ اتنے محبوب پہنچ گئے، انہوں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا ایک دن انہوں نے موتا تھا، آج میں نے بدلہ چکا لیا۔ بھیا نے انکار کیا، نہیں میں نے ایسا نہیں کیا تھا، میں رنگے ہاتھوں پکڑ گیا تھا۔ اب مجھے آپ بتاؤ، آگے چل کر خود تھانوی جی لکھتے ہیں، غرض جو کسی کو نہ سوجتی تھی وہ ہم دونوں بھائیوں کو سوجتی تھی۔ معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ، سارا مجمع بولے معاذ اللہ۔ آپ بتاؤ، ماں سے بدکاری کرنا آپ کو سوجھا؟ ارے بولو نہیں، بولو نہیں۔ گو کھانا آپ کو سوجھا؟ ماں باپ کو پریشان کرنا آپ کو سوجھا؟
جوتے چرانا آپ کو سوجا، ماموں کے دال کے رکابی میں پلا رکھنا آپ کو سوجا، بھائی کے سر پہ پیشاب کرنا آپ کو سوجا؟ کبھی نہیں سوجا۔ اگر سوجا تو تھانوی جی کو سوجا، اور انہی کو انہوں نے اپنا مجدد بنا لیا ہے۔ تو تھانوی جیسا مجدد تمہیں مبارک ہو، امام احمد رضا جیسا مجدد ہمیں مبارک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجدد اعظم، نعرہ تکبیر۔ ابھی حضرت علامہ ابو زہرا صاحب نے بڑی تحقیقی باتیں آپ کو بتائیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے مفسر کو کم سے کم 14 علوم و فنون پہ مہارت ہونا چاہیے۔ امام احمد رضا کو 100 سے زائد علوم و فنون پہ مہارت حاصل تھی، اور بڑی اچھی بات انہوں نے بتائی، کسی علم کا جاننا اور ہے، اس پہ کتاب لکھ دینا اور ہے۔ آپ مراٹھی جانتے ہو، ہم آپ سے کہیں مراٹھی میں کتاب لکھو تو دن میں تارے نظر آنے لگیں گے۔ آپ اردو جانتے ہو، ہم آپ سے کہیں اردو میں کتاب لکھو مشکل ہو جائے گی۔ آپ عربی جانتے ہو، ہم کہیں عربی میں کتاب لکھو دشوار ہو جائے گا۔ پتہ چلا جاننا ہی کتاب لکھنے کے لیے کافی نہیں ہے، جس فن پہ کتاب لکھی جائے اس فن پہ کامل عبور ہونا چاہیے۔ امام احمد رضا 100 سے زائد علوم و فنون پہ مہارت تامہ رکھتے تھے۔ اور سنو، ابھی شیراز ہند جونپور کے ایک عظیم المرتبہ عالم مولانا عبداللہ صاحب کا تذکرہ ابو زہرا صاحب نے بڑے اچھے انداز میں کیا ہے۔ میں حضرت کو بتاؤں کہ انہوں نے اشرف علی تھانوی کو، رشید احمد گنگوہی کو جس زمانے میں فقہا کی فہرست میں شامل کیا تھا، وہ زمانہ تھا جب کما حق ہوں ان کی کفریات واضح نہیں ہوئی تھی، اور جب ان کی کفریات حفظ الایمان، براہین قاطعہ اور دوسری کتابوں کی واضح ہوئی تو ان کا انداز دوسرا ہو گیا تھا۔ سنیے، یہی مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ شیراز ہند جونپور میں ایک مرتبہ انگریزی کا ایک پرچہ تیار کیا گیا جس کا مضمون معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، نقل کفر نباشد یہ تھا کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، پڑھے لکھے تھے اور وہاں سے بھاگ آئے تھے، وہ جاہل تھے معاذ اللہ، اور اس انگریزی کے پرچے کو اردو زبان میں منتقل کرنا تھا۔ پورے جونپور میں ہنگامہ برپا ہو گیا، اب اس پرچے کو کیسے حل کیا جائے، اور اگر اس پرچے کو حل نہیں کیا جاتا ہے تو بچے امتحان میں فیل ہو جائیں گے۔ حضرت علامہ عبداللہ صاحب نے ایک استفتاء تیار کیا، فتاوی رضویہ شریف کی 6 جلد اٹھا کے دیکھیے، اس میں مولانا عبداللہ کا وہ سوال بریلی شریف کے لیے روانہ ہوا ہے، اور دیکھیے کیسے سائل ہے۔ ابھی مولانا نے آپ کو بتایا، خود مولانا عبداللہ کے علم کا حال یہ تھا کہ 100 سے زیادہ کتابیں انہوں نے تحریر فرمائی تھی، یعنی اتنا بڑا رائٹر، اتنا بڑا مصنف جس نے 100 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی ہو، وہ امام احمد رضا کی بارگاہ میں ایک مستفتی کی حیثیت سے حاضر ہے، ایک سائل کی حیثیت سے حاضر ہے، شاگرد کی حیثیت سے حاضر ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اتنا تحقیقی جواب عطا فرمایا ہے کہ آپ فتاوی رضویہ کی 6 جلد اٹھا کے دیکھیں، ایمان تازہ ہو جائے گا، عقیدہ نکھر جائے گا، اور روح میں توانائی آ جائے گی۔ ہمیں کہنے دیجیے، امام احمد رضا وہ ہیں کہ جن کی بارگاہ میں ایرے غیرے نتھو خیرے نہیں بلکہ 100 سے زیادہ کتابوں کے مصنف مولانا عبداللہ جیسے سائل بنے نظر آ رہے ہیں، مستفتی کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ امام احمد رضا کون ہے؟ امام احمد رضا کیا ہے؟ امام احمد رضا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، امام احمد رضا نے 100 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، 68 سالہ زندگی میں ہر روزانہ کا حساب جوڑا گیا ہے تو 55.5 صفحہ امام احمد رضا نے تحریر فرمایا ہے، اور ان کتابوں میں ایک کتاب فتاوی رضویہ شریف جو تقریباً 12,000 صفحات پہ پہلی ہے، 12 ضخیم جلدوں میں ہے، فتاوی رضویہ کی پہلی جلد ہے۔ ایک سائل نے پوچھا ہے مائع مطلق اور مائع مقید کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی پانی کی قسمیں بتائیے جن سے وضو کرنا جائز ہے، اب وہ قسمیں بتائیے جن سے وضو کرنا ناجائز ہے۔ امام احمد رضا نے پانی پہ قلم چلایا ہے تو خدا کی قسم انہوں نے پانی کو پانی کر دیا ہے۔ 158 قسمیں پانی کی وہ تحریر فرمائی جن سے وضو کرنا جائز ہے، اور 148 قسمیں پانی کی وہ تحریر فرمائی جن سے وضو کرنا ناجائز ہے، یعنی امام احمد رضا نے ایک مقام پر 300 سے زیادہ پانی کی قسمیں بیان کر دی ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا۔ نعرہ تکبیر،
نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن امام احمد رضا، علماء اہل سنت۔ کون ہے امام احمد رضا؟ کیا ہے امام احمد رضا؟ 1400 سال سے بحث ہو رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا رسول پاک افضل ہے، کوئی کہہ رہا تھا قرآن پاک افضل ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا قرآن پاک کو افضل مانا جائے کہ رسول پاک کو افضل مانا جائے۔ کسی نے رسول پاک کو افضل کہا، کسی نے قرآن پاک کو افضل کہا، فیصلہ کن بات نہیں ہے سامنے آ رہی تھی۔ علامہ شامی جیسی عظیم شخصیت نے جب فتاوی شامی میں اس مسئلے پہ قلم اٹھایا تو انہیں بھی یہی کہنا پڑا کہ مسئلہ پیچیدہ ہے، توقف کرنا بہتر ہے، یعنی وہ بھی کوئی فیصلہ کن بات نہ کر سکے، نہ یہ کہہ سکے کہ یہ رسول پاک افضل ہے، نہ یہ فیصلہ کر سکے کہ قرآن پاک افضل ہے۔ علامہ شامی جیسی عظیم شخصیت نے بھی لکھا کہ مسئلہ پیچیدہ ہے، توقف کرنا بہتر ہے، مگر قربان جاؤ 14ویں صدی کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پر کہ جب انہوں نے فتاوی شامی کا حاشیہ لکھا اور اس مسئلے پر پہنچے تو اعلیٰ حضرت فرماتے تھے فقیر کے نزدیک مسئلے میں کوئی پیچیدگی نہیں، مسئلہ بالکل واضح ہے، توقف کی اصلاً کوئی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، ایسے مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ 1400 سال سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، امام احمد رضا نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا مسئلہ بالکل واضح، پیچیدگی کا نام و نشان بھی نہیں، توقف کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور کیسا فیصلہ فرمایا؟ اعلیٰ حضرت لکھتے تھے اگر قرآن پاک سے مراد خاص مصحف ہے جو کلام الہی ہے تو خدا کا کلام خدا کی صفت ہے اور وہ غیر مخلوق ہے، اور میرے سرکار مخلوق ہے تو خدا کی صفت جو غیر مخلوق ہے وہ سارے مخلوقات میں افضل ہے، گویا کلام الہی جو صفت الہی ہے وہ رسول پاک سے افضل ہے۔ اور اگر کلام پاک سے مراد یہ ہمارے کانوں میں سنائی دینے والے آواز ہے اور یہ ہماری نظروں میں نظر آنے والے قرآن پاک کے چھپے ہوئے حروف ہیں، یہ کاغذ ہے، یہ نقوش ہے، یہ سیاہی ہے، یہ اوراق ہے، تو یہ سب مخلوق ہے، کاغذ بھی مخلوق ہے، سیاہی بھی مخلوق ہے، حروف بھی مخلوق ہے، آواز بھی مخلوق ہے، میرے آقا بھی مخلوق ہے، مگر سرکار ایسی مخلوق ہے کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے ساری مخلوقات میں میرے آقا سب سے افضل ہے۔ تو یہ آواز جو ہمیں سنائی دے رہی ہے، یہ حروف جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ کاغذ جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یہ سیاہی جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ رسول پاک اس سے افضل ہے، اور خاص جو مصحف ہے وہ رسول پاک سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے۔ آج حضرت مرزا عبدالشکور مراد حیدرآبادی تھے، مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، اور جب سے ہندوستان سے چلے گئے کبھی دوبارہ واپس نہیں آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں آپ سے بہت ہی پرخلوص گزاری کروں گا سکون سے آپ سماعت فرمائے کہ مستورات ادھر بیٹھی ہوئی ہے، لہذا کوئی بھی آدمی اس طرف نہ جانے پائے، اور مستورات میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے، اور حضور تاج الاسلام والمسلمین شیخ المشائخ سید سرکار نبیر اعلی حضرت حضور حاضری میاں قبلہ مدد العالی تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر و رسالت سے والیانہ انداز میں استقبال فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبیر اعلی حضرت حضور حاضری میاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ حضرات میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بالکل راستہ نہ روکیں، بلکہ حضرت کو نہایت ہی سکون اطمینان اور آرام کے ساتھ یہاں پر آنے دیں۔ حضور تاج الاسلام والمسلمین کی سواری آ چکی ہے، اور جن کے انتظار میں آپ حضرات نہایت ہی بے قراری سے یہی کہہ رہے ہوگے کہ آ جائیے کہ آپ کو ترسے ہے اب نگاہ، آ جائیے کہ آپ کو ترسے ہے اب نگاہ، دیکھا نہیں ہم نے بہت دن گزر گئے، دیکھا نہیں ہم نے بہت دن گزر گئے، لہذا وہ لمحات نہایت ہی قریب آ چکے۔ آپ حضرات اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، سب کو حضرت کا دیدار ہوگا، ہرگز شور و شغف نہ کرے، بہت ہی سکون اطمینان سے بیٹھے۔ کرسی آگے کر دیجیے تاکہ حضرت کا دیدار سب کو آرام سے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت جشن امام احمد رضا حضور حاضری میاں رضوی دولہا، رضوی دولہا، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत। हजरात, आप घबराए नहीं। काक़ाए नेमत सैयदुल करीम शाहजादे आला हजरत निगाहों के सामने जलवाबार हैं। तकरीरें तो फिर आप सुनेंगे। हजरत के जलवे पाक की आप ज़ियारत करें, हजरत की तकरीर समाअत फरमाएंगे। बस चंद जुमले आप समाअत फरमा लें। ये किस खानवादे के शाहजादे हैं, इनके जद्दे आला कौन थे और इनका सिलसिला क्या है। आप मुख्तसर तरीके से एक बात ये भी नशीन रखें कि इमाम अहले सुन्नत फ़ख्र ज़मीन व ज़मन सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत वो जाते पाक है कि जिनके पास एक एक वक्त में 500 सवालात आते थे। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से लोग सवालात भेजते थे, मुख्तलिफ जबानों में भेजते थे और सबका जवाब सरकार आला हजरत उनके जबान में इनायत फरमाते थे। अभी हिंदुस्तान में एक सूबा है जिसे राजस्थान कहा जाता। राजस्थान में एक शहर है जिसका नाम है मेरठा सिटी। वहां के लोगों ने दारुल उलूम देवबंद, जो इनका सबसे बड़ा दारुल इफ्ता था, वहां एक सवाल भेजा कि एक सुन्नी मौलाना ने तकरीर में बताया है कि अल-इफ़ादातुल यौमिया में थानवी जी ने लिखा है कि माँ से बदकारी करना और गू खाना जायज है। तो क्या वाकई थानवी साहब की किताब अल-इफ़ादातुल यौमिया में ये बात मौजूद है? ये सवाल राजस्थान से देवबंद गया तो देवबंद के मुफ्ती ने 2 महीने के बाद जवाब लिखा कि दारुल इफ्ताए देवबंद की जबान उर्दू है और आपको सवाल हिंदी में आया है, इसलिए आप उर्दू में सवाल कीजिए, तब जवाब मिलेगा। अब आप इन वहाबियों से, देवबंदियों से पूछिए कि जिस बेचारे को उर्दू जबान ना आए, क्या उसे दीन सीखने का हक नहीं है? अगर अंग्रेजी नहीं अगर वो उर्दू नहीं जानता, खाली अंग्रेजी या हिंदी जानता है, तो दीन का मसला वो न जाने। आपने ये इतना बड़ा दारुल इफ्ता कायम किया है और आपके यहाँ इसका कोई इंतजाम नहीं है। बहुत मेहनत के बाद फिर उन लोगों ने उसका उर्दू में तर्जुमा कराया था और जब उर्दू में तर्जुमा करा के उन्होंने दोबारा भेजा तो फिर 2.5 महीने के बाद दारुल इफ्ताए देवबंद का जवाब आया। कैसा जवाब आया आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे कि ये इनके सबसे बड़े दारुल इफ्ता का जवाब। साहिल ने पहले सवाल ज़हन में रखे, लिखा है कि अल-इफ़ादातुल यौमिया में क्या वाकई ये बात है कि थानवी साहब ने कहा माँ से बदकारी करना और गू खाना अक्ल के फतवे से जायज है? तो दारुल इफ्ताए देवबंद का मुफ्ती लिखता है अल जवाब हिफ्जुल ईमान में ये खबीस इबारत कहीं नहीं है। नहीं समझे आप? मारे घुटना फूटे सब, ये कहावत आपने सुनी होगी। जब साहिल किताब का नाम लिख रहा था क्या अल-इफ़ादातुल यौमिया में ये इबारत है कि नहीं, तो तुम्हें जवाब में लिखना चाहिए है या नहीं, मगर बजाय इसके कि लिखे है या नहीं, लिखते हिफ्जुल ईमान में ये इबारत कहीं नहीं। किसने कहा कि हिफ्जुल ईमान में ये इबारत है? वो तो खुद ही नहीं कह रहा हिफ्जुल ईमान में ये इबारत है। तो इनके दारुल इफ्ता का हाल है। और अल्हम्दुलिल्लाह बरेली के दारुल इफ्ता का हाल ये है कि अभी परसों उरूसुल बिलाद बंबई में जनाब फारूक सौदागर के यहाँ हजारों के मजमे में हुजूर आकाए नेमत सैयदुल करीम शाहजादे आला हजरत के अंग्रेजी फतावे के मजमूए का इजरा किया गया है। आप सुनिए, अंग्रेजी जबान में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से लोगों ने हुजूर अज़ली मियां साहब क़िबला दामदिल्लाह नूरानी से सवाल किया। तो ऐसा नहीं कि ये जवाब लिखे, बरेली के दारुल इफ्ता की जबान उर्दू है, आपको सवाल अंग्रेजी में आया है, आप उर्दू में सवाल कीजिए तब जवाब देंगे। नहीं नहीं, अंग्रेजी में पूछ रहे हो, अंग्रेजी में जवाब लो। हिंदी जानते हो, हिंदी में जवाब लो। उर्दू जानते हो, उर्दू में जवाब लो। अरबी जानते हो, अरबी में जवाब लो। अरे फारसी जानते हो, फारसी में जवाब लो। मुल्के सुगन के शाही तुमको रदा मुसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए। आप अपने नसीबे पर जितना भी नाज करें कम है। क्या आज कौन सी ज़ाते करीम आपके सामने मौजूद है? क्या आप जरा देखिए तो सही कि आला हजरत के खानवादे के चश्मो चिराग और आला हजरत के खानवादे के ये चश्मो चिराग, सुबहान अल्लाह, वो से कह दो सुबहान अल्लाह। इनके परदादा थे हजरत मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह, जो सरकार आला हजरत के वालिद है। बाजार में चले जा रहे हैं, होली का जमाना है, एक गैर मुस्लिम औरत लोटिया में रंग लिए छत पे खड़ी थी। जब देखा बरेली के मौलाना आ रहे तो उसने लोटिया से रंग पलट दिया, हजरत रंग बिरंगे हो गए। पीछे से मुरीदों का कारवां जा रहा था, देखा तो कहने लगे कि हुजूर इजाजत दीजिए हम इसे इबरतनाक सजा दे। तो हजरत के परदादा हजरत मौलाना रजा अली खान रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते, रहने दो, इस औरत ने फकीर को रंगा है, अल्लाह इसे रंग देगा।
सुबहान अल्लाह, जोर से कह दो सुबहान अल्लाह। अभी इतना ही कहा था, कितने में वो औरत बेकरार हो गई और छत से नीचे आई, हजरत के कदम पकड़ हजरत की तरफ बढ़ी और कहने लगी बाबा क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लो। फरमाया पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और सुनो, सरकार आला हजरत के दादा हजरत मौलाना रज़ा अली खां रहमतुल्लाह अलैह, एक मुरीद आया, कहा हुजूर बहुत गरीब हूँ, फाके पे फाका हो रहा है, कुछ इनायत फरमा दीजिए, जिंदगी आराम से गुजरे। तो हजरत ने इनायत फरमाया, कहा ले जाओ मगर इसे नाजायज तरीके से खर्च मत करना। वादा कर लिया और घर पहुंचा तो शामत ने उभारा, नफ्स ने उभारा और कोठे पे पहुंच गया। मगर जैसे ही कोठे पे पहुंचा तो देखा कोठे के दरवाजे पर पीर साहब का आसा रखा है और पीर साहब की छतरी रखी है। अब सोचने लगे या अल्लाह, हमसे तो कहा था नाजायज काम में पैसा मत खर्च करना और खुद यहाँ ऐश कर रहे हैं। वाइदा की जलवा पर मेहराबो मिंबर मी कोनर चूब खलबत में रवंदा क्यारे दीगर में कोनर। बड़ा ताजुब हुआ, मगर ये सोचने लगा पैसा इन्हीं का है, अब इतनी भी बेमुरवती नहीं होना चाहिए कि उनसे सामना किया जाए। उस कोठे से नीचे उतर आया और जब दूसरे कोठे पर पहुंचा तो वहां ये देख के हैरत ज़दा रह गया कि पीर का जो आसा और छतरी उस कोठी वाले के यहाँ था, वही दूसरे कोठे वाले के यहाँ रखा हुआ है। अब बहुत ताज्जुब है कि अगर वहाँ पीर की छतरी और आसा था तो यहाँ क्या रखा हुआ है। अब वहाँ से भी वापस पलट आया, तीसरी के यहाँ गया, चौथी के यहाँ गया, पांचवी के यहाँ गया, हर जगह पीर की छतरी दिखाई दी, पीर का आसा दिखाई दिया, वापस पलट आया। कहा अब ये मुअम्मा हल नहीं होगा, चलो खानकाह में चला जाए, उन्हीं से पूछा जाए क्या मसला है। और जब खानकाह में पहुंचा तो देखा दरवाजे पर आसा भी रखा है, दरवाजे पर छतरी भी रखी है। अब सोच में पड़ गया या अल्लाह, अगर ओरिजिनल आसा और छतरी ये है तो कोठे वालियों के दरवाजे पर आसा और छतरी किसकी रखी थी। नदामत से सर झुका के अंदर पहुंचा तो हजरत के परदादा हजरत मौलाना रज़ा अली खां सर उठाते हैं और इरशाद फरमाते, बदबख्त, मैंने कहा था कि नाजायज तरीके से खर्च मत करना और नहीं माना। क्या तू ये समझता है कि पीर अपने मुरीद से गाफिल रहता है। जैसे कदम पकड़ लिए और कहा सरकार तौबा करता हूँ, अब कभी मैं शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। काश वक्त होता तो एक एक करके हजरत किस खानवादे के चश्मो चिराग है मैं आपको बताता। और सरकार आला हजरत मुरीद किसके हैं, हजरत मौलाना आले रसूल मारहवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने अपने बुजुर्गों से एक वाकया सुना कि एक मर्तबा मारहरा शरीफ के एक पंडित जी आए, उनके हाथ में चावल के कुछ दाने थे, उन्होंने लाके पेश किया। हजरत हमने सुना है आप लोग कहते दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, आप बताइए इस दाने पे किसका नाम लिखा हुआ है। सुनो, मारहरा और बरेली का बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप याद कीजिए हुजूर सैयदना सरकार आले रसूल मारहरवी के जानशीन हजरत नूरी मियां ने इरशाद फरमाया था कि मेरा हजरत आले रसूल ने फरमाया था कि ए नूरी मियां, मैं बूढ़ा हो गया, मेरा इल्म बूढ़ा हो गया, अब मैं तुम्हें ताकीद करता हूँ कि तुम जो भी किताबें लिखो या खानदान में जो किताबें लिखी जाए सब बरेली के मौलाना साहब को दिखा ली जाए, जिनकी तस्दीक किताबों पर बरेली के मौलाना की मोहरे तस्दीक हो, उन्हीं किताबों को सही माना जाए और उन्हीं किताबों पे अमल किया जाए। यही हजरत आले रसूल मारहरवी है। पंडित ने चावल के दाने दिखाए तो हजरत ने फरमाया कासगंज के रास्ते में हंसों का एक जोड़ा रहता और उसी जोड़े का नाम चावल के दानों पे लिखा हुआ है। पंडित ने वो चावल के दाने मुंह में रखे, लोटिया से पानी पिया और निकल गए। अब हंसने लगे, वाह मौलाना वाह, आप तो कह रहे थे हंस के जोड़े का नाम लिखा, मैं दाने निकल गया। फरमाया फकीर को जो कहना था उसने कह दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। वापस घर पहुंचे, दहलीज के अंदर कदम रखा, पेट में ऐठन शुरू हो गई, दर्द बढ़ने लगा। हकीम डॉक्टर बुलाए गए, किसी इलाज से फायदा न हुआ। कहा ऐसा करो मुझे कासगंज ले चलो, अच्छे डॉक्टर से इलाज करो। एक सवारी पर लेटाया, कासगंज के लिए लेकर चले। कुछ दूर चलने के बाद कहा सवारी रोक दो, सवारी रोक दी गई। कहा पानी लाओ, मुझे हाजत मालूम होती है। पानी लेकर जंगल की तरफ चले और इतने में सर चकराया, पकड़ के बैठ गए। मतली हुई, पलटी हो गई, सारे दाने बाहर आ गए। और जब चावल के दाने बाहर आए तो सामने एक हंसों का जोड़ा था, वो आगे बढ़ा और चावल के दाने उसने चुन लिए। उस पंडित ने देखा तो उसने फौरन कहा मेरे बेटो, अब मुझे कासगंज के दुनियावी डॉक्टर के पास नहीं बल्कि मारहरा के तबीब रूहानी के पास ले चलो, अब मेरा इलाज वही करेंगे।
اور جب ماریرا شریف واپس آیا تو سرکار آلے رسول کے قدم پکڑے اور کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا کے آپ مسلمان بنا لیجئے، اس لیے کہ جب ماریرا کے آلے رسول کا یہ حال ہے تو مدینے کے رسول کا کیا حال ہوگا؟ اپنے نصیبے پر جتنا بنیاد کرو کم ہے کہ شہزادے اعلیٰ حضرت کا دستے پاک آپ کو ملے گا، یہ آپ کو سرکار مفتی اعظم تک پہنچائیں گے، سرکار مفتی اعظم مجدد اعظم تک پہنچائیں گے، مجدد اعظم غوث اعظم تک پہنچائیں گے، اور غوث اعظم رسول اعظم تک پہنچائیں گے، اور رسول اعظم تک پہنچو گے تو وہ اللہ پاک تک پہنچا دیں گے۔ خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ ایک آخری بات عرض کر دوں، اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ سنیے، احسان الہی ظہیر نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے البریلویہ۔ لاکھوں کی تعداد میں مختلف زبانوں میں وہ کتاب لکھی گئی، ترجمہ کر کے چھاپی گئی اور مفت میں بانٹی گئی۔ سعودی حکومت آج تک البریلویہ نامی کتاب لکھتی، اور آپ جانتے ہو کہ البریلویہ نامی کتاب میں کتنے بڑے بڑے جھوٹ چھاپے گئے۔ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ اگر آپ دیکھنا چاہتے تھے تو احسان الہی ظہیر کی کتاب، سعودیوں کی چھاپی ہوئی کتاب، وہابیوں دیوبندیوں کی کتاب البریلویہ پڑھیے۔ البریلویہ نامی کتاب میں احسان الہی لکھتا ہے مولانا احمد رضا خان کا رنگ بالکل کالا تھا، حالانکہ رنگ سے اسلام میں فضیلت نہیں، کالے اور گورے سے افضلیت نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مگر وہ لکھتا تھا کہ مولانا احمد رضا خان کا رنگ بالکل کالا تھا، اور خالی انہی کا رنگ کالا نہیں بلکہ لکھتا آج بھی ان کے خاندان میں جتنے لوگ ہیں سب کا رنگ کالا ہے۔ اب پورا مجمع کہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت و جھوٹوں پر۔ کیا لکھا کہ مولانا احمد رضا خان کا رنگ بالکل کالا تھا، آج بھی ان کے خاندان میں جتنے لوگ ہیں سب کا رنگ بالکل کالا ہے۔ آپ نے اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا، ان کی زیارت کی ہوگی، اور اگر کسی کو نہ دیکھ سکے ہوں گے تو خانوادے کے چشم و چراغ تاج العلماء سرکار حضرت شیخ المشائخ سید الکریم آقا نعمت سرکار اظہری میاں دامت الہم النورانی ہماری آپ کی نگاہوں کے سامنے جلوہ بار ہے۔ بولو مسلمانوں، اے مالے گاؤں کے مسلمانوں بولو، کیا معاذ اللہ حضرت کا رنگ کالا ہے؟ بولو ہے؟ یہ نورانی چہرہ، یہ نورانی صورت، یہ نورانی جلوہ اب ان وہابیوں کو کالا نظر آ رہا ہے۔ کہہ دو آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدے کوڑ کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، جو آنکھ والے تھے انہیں یہ نورانی جلوہ نظر آتا ہے۔ اب وہ کہتا ان کے خاندان میں جتنے لوگ ہیں سب کا رنگ بالکل کالا ہے، آج بھی کالا ہے۔ اب مجھے کہنے دیجیے اس بڑی کسری صدی کا اگر سب سے بڑا جھوٹ کوئی ہے تو وہ یہی ہے جو سعودیوں نے چھاپا ہے، احسان الہی ظہیر نے لکھا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں مفت میں بتوایا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو جو کہتے ہیں کہ فتاوی رضویہ میں 42 غلطیاں ہیں کہ وہ اپنے عقل کو ذرا پھر سے ناخون دے اور وہ سوچے اور غور کرے۔ اگر فتاوی رضویہ میں غلطیاں ہوتی، اعلیٰ حضرت کی تحریروں میں غلطیاں ہوتی تو وہابیوں دیوبندیوں کو نجدیوں کو اتنا بڑا جھوٹ چھاپنے کی ضرورت نہیں تھی، انہی غلطیوں کو وہ نمایاں کر دیتے، اجاگر کر دیتے، مگر انہیں کوئی غلطی ملی نہیں، اس لیے انہوں نے اتنے بڑے جھوٹ کا سہارا لیا ہے۔ الحمدللہ معلوم ہوا کہ جن کا خدا جھوٹا تھا، مذہب جھوٹا تھا، وہ خود جھوٹے تھے۔ الحمدللہ ہمارا خدا سچا ہے، ہمارے رسول سچے ہیں، ہمارے اولیاء سچے ہیں اور ہمارا مذہب سچا۔ حضرات بالکل آخری بات، حضرت محبوب الملت والدین سیدنا نظام الدین اولیاء آباد فرما رہے تھے، ایک دم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ تقریر کے بعد کسی نے پوچھا حضور یہ آپ ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے ہوئے؟ تو فرمایا میری نظر اٹھی تو میں نے دیکھا سامنے سے کتا گزر رہا، اس کتے کی شکل و صورت میرے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنج سگر کے دربار سے کتے سے ملتی جلتی ہے، میں اسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، پیر نہیں، پیر زیادہ نہیں، پیر کے دربار کا کتا نہیں بلکہ پیر کے دربار کے کتے سے شباہت رکھنے والا ایک کتا گزر رہا ہے، تو اس کتے کی تعظیم کے لیے محبوب الملت والدین سیدنا نظام الدین اولیاء کھڑے ہو رہے ہیں۔ کبھی تو 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا فرماتے تھے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بیچوں میں، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بیچوں میں، تم اور کہ اتنا
اپنا دماغ لے کے چلے. پیر نہیں، پیر دادا نہیں، پیر کے دربار کا کتا بھی نہیں. کتے سے شباہت رکھنے والا ایک کتا گزر رہا ہے تو اس کی تعظیم کے لیے محبوب الملت بدی سیدنا نظام الدین اولیاء کھڑے ہو رہے تھے. مالیگاؤں والوں، اپنے نصیبے پر جتنا بھی ناز کرو کم ہے کہ آج پیر کے دربار کے کتے سے شباہت رکھنے والا کوئی کتا آپ کی نظر کے سامنے نہیں. ارے پیر کے دربار کا کتا بھی نہیں، بلکہ پیر کا شاہزادہ، پیر کا لخت جگر، پیر کا نور نظر، پیر کی نگاہوں کا چشم و چراغ آپ کی نگاہوں کے سامنے جلوہ بار ہے. یہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نائب ہیں، عارف باللہ ہیں، مظہر عتم ہیں. اور جتنی پیر کے اندر صفتیں ہونی چاہیے سب الحمدللہ ان کے اندر موجود ہیں. اس لیے بڑا سنہرا موقع ہے. آپ ان کے ہاتھوں غوث آدم کے غلامی کا پتہ ڈال لیجئے گلے میں، مرید ہو جائیے. جو کسی پیر سے مرید ہو چکے تھے، سلسلے قادریہ سب سے اونچا سلسلہ ہے، وہ دوبارہ تجدید بیعت بھی کر سکتے ہیں، طلب فیض کے لیے مرید ہو سکتے ہیں. سب مرید ہو جائیے اور سرکار کے دستے مبارک کے ذریعے غوث آدم کے غلامی کا پتہ اپنے گلے میں ڈال لیجئے. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی. اور سب معزز سامعین کرام، MP3 آڈیو CD بے نقاب چہرے کا دوسرا ایڈیشن آپ کے ہاتھوں میں ہے. اس میں کچھ نئے ٹریک کا اضافہ کیا گیا ہے جو پہلے ایڈیشن میں نہیں تھے. اسی طرح کی ایک اور CD جماعت رضائے مصطفیٰ کی جانب سے آئندہ ریلیز کی جائے گی، جس میں جانشین حضور مفتی اعظم تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان قبلہ ازہری مدظ اللہ العلی کے بیانات، دیگر اکابر علماء اہل سنت کے خطابات اور کچھ اہم انکشافات ہوں گے. اگر آپ اسے بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انگریزی میں نیو CD لکھیں اور پھر اپنا مکمل نام و پتہ لکھ کر اس نمبر پر SMS کر دیں 9960861212. انشاءاللہ تعالی CD ریلیز ہونے پر آپ کو خبر کر دی جائے گی. ای میل ID بھی نوٹ کر لیں، sunnirazvi@hotmail.com، اسپیلنگ SUNNIRAZVI@hotmail.com. جشن امام احمد رضا زندہ باد. باوقار علماء اہل سنت معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. نوازش ہے، عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا. نوازش ہے، عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا. پلایا جام ہم کو مصطفیٰ پیارے کی الفت کا. پڑھا خطبہ زمیں پر سرور دی کی امامت کا. پڑھا خطبہ زمیں پر سرور دی کی امامت کا. تو ہے افلاک پر چرچا جناب اعلیٰ حضرت کا. احمد رضا نے ہم کو درس وفا دیے ہیں، حب نبی کے دل میں دیپک جلا دیے ہیں. اے عاشق رسالت سرکار اعلیٰ حضرت، اے عاشق رسالت سرکار اعلیٰ حضرت، تم نے وہابیوں کے چھکے چھڑا دیے ہیں. اے عاشق رسالت سرکار اعلیٰ حضرت، رسالت امام احمد رضا نعرہ تکبیر. اے عاشق رسالت سرکار اعلیٰ حضرت، تم نے وہابیوں کے چھکے چھڑا دیے ہیں. اور خوشبو مصطفیٰ سے مہکا دیا زمانہ، خوشبو مصطفیٰ سے مہکا دیا زمانہ. اس کے شہر مدینہ دل میں بسا دیے ہیں. اور کن کے رضا ہے بے شک وہ برق بار خنجر، کن کے رضا ہے بے شک وہ برق بار خنجر. ناصور نجدیت کو جس نے مٹا دیے ہیں، ناصور نجدیت کو جس نے مٹا دیے ہیں.
اور ایمان کا خزانہ نبوی عطا کے فتوے، ایمان کا خزانہ نبوی عطا کے فتوے سرکار کی عطا سے تم نے عطا کیے ہیں، پھر ہم کیوں نہ کہہ دیں ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ منور ہو گیا دل الفتح محبوب اجزا سے، منور ہو گیا دل الفتح محبوب اجزا سے، یہ کس نے ذکر چھیڑا آ کے حق بریلی کا، اور فکر و اوہام کی گھر چھوڑ کے تھیلی آئے، فکر و اوہام کی گھر چھوڑ کے تھیلی آئے، کون چشموں سے کہو سیدھے بریلی آئے، کون چشموں سے کہو سیدھے بریلی آئے، شہریار ارم تاجدار حرم نو بہار سے بعد سب افسا کے دولا مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی نظر پیش کرے، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات بڑی اچھی اچھی تقریریں کوکیب نعتیں اور منقبتیں آپ نے سماعت فرمائی، یہ باوقار علماء اہل سنن کا نورانی کارواں ممبر پہ جلوہ بار ہے، ابھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان کی روح پرور تقریریں آپ سماعت فرمائیں گے، اور وہ وقت سعید بھی قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے جب ہم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے جانشین سرکار مفتی اعظم ہند شہزادے اعلیٰ حضرت تاج الاسلام والمسلمین حضور سید الکریم آقا اعظم حضرت بابرکت علامہ مولانا مفتی الحاج شاہ محمد اختر رضا خان صاحب قلعہ اظہری دامت النورانی کے نورانی چہرے کی زیارت کریں گے، ان کی نورانی تقریر سماعت کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آ گیا ہوں، دعا فرمائیے اللہ تعالی حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہاراشٹر کی ایک عظیم ترین بستی ہے جسے مالیگاؤں کہا جاتا ہے، یہاں الحمدللہ اہل سنن کی کئی تحریکیں ہیں جو شب و روز اسلام و سنیت کی خدمت انجام دے رہی ہے۔ رضائے کریمی کے پلیٹ فارم سے بہت پہلے سے مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، مگر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی عبدالرحمان صاحب کو اور بھائی عبداللطیف صاحب کو اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو کہ انہوں نے اپنے مالیگاؤں کی اس دھرتی پر جہاں رضائے کریمی کے نام سے ایک تحریک قائم تھی، وہی امام اہل سنن فخر زمین و زمن مجدد اعتمادیہ معید ملت طاہرہ آیت من آیات اللہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی قائم کردہ تحریک جماعت رضائے مصطفیٰ کے ساتھ قائم کی ہے۔ پروردگار عالم جماعت رضائے مصطفیٰ کو دن دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ حضرات آج ایک الزام لگایا جاتا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے دنیا کو کافر بنایا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو کافر بنایا ہے، نماز پڑھنے والوں کو کافر بنایا ہے، روزہ رکھنے والوں کو کافر بنایا ہے۔ خدا کی قسم میں کہوں گا بالکل جھوٹ کہتے ہو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کسی کو کافر بنایا نہیں ہے، جو کافر تھے اپنے کفر کی بنیاد پر اسلام سے خارج ہو گئے تھے اور بظاہر مسلمان نظر آ رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے انہیں کافر بنایا نہیں ہے بلکہ انہیں کافر بتایا ہے۔ بنانا جرم ہے اور بتانا یہ انصاف ہے، نا انصافی نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا احمد رضا خان نے کلمہ پڑھنے والوں کو کافر کہہ دیا، نماز پڑھنے والوں کو کافر کہہ دیا، داڑھی رکھنے والوں کو کافر کہہ دیا، روزہ رکھنے والوں کو کافر کہہ دیا۔ امام احمد رضا نے نہیں کہا ہے، سنو سنو، خدا فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر خدا کہتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ کلمہ پڑھنے والے مومن نہیں بلکہ کافر ہے۔ پتا چلا یہ امام احمد رضا کا فتویٰ نہیں بلکہ خدا کا فتویٰ ہے، قرآن کا فتویٰ ہے کہ کچھ ایسے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں مگر وہ مومن نہیں بلکہ کافر ہے۔ ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ مولانا احمد رضا نے کتنے بے ایمانوں کو صاحب ایمان بنایا ہے؟ تو ابھی حضرت مولانا صاحب الدین صاحب جو سنی دنیا کے ایڈیٹر ہے اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے جنرل سیکریٹری ہے، ایک ہی کتاب نہیں درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، انہوں نے آپ کو جماعت رضائے مصطفیٰ کی
تاریخ بتائی کہ جب ہندوستان میں شدی کی تحریک چل رہی تھی، مسلمانوں کی داڑھیاں مونڈی جا رہی تھی، مسلمانوں کے گھروں سے تسبیح اتار کے جنیو پہنایا جا رہا تھا، مسلمانوں کو مندروں کی طرف لے جایا جا رہا تھا، کلیسا کی طرف لے جایا جا رہا تھا، خدا کے گھر سے مسلمانوں کو روکا جا رہا تھا، تو دنیا میں تحریکیں بہت تھیں، دارالعلوم بہت تھے، دنیا میں تنظیمیں بہت تھیں، دنیا میں کلمہ پڑھنے والے بہت تھے، مگر کون تحریک ہے جس نے میدان عمل میں اتر کے کام کیا تھا؟ تو کہنے دیجیے وہ وہی تحریک ہے جس کو جماعت رضائے مصطفیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب تحریک جماعت رضائے مصطفیٰ نے یہ محسوس کیا کہ لاکھوں مسلمانوں کا ایمان لوٹا جا رہا ہے، انہیں شدی بنایا جا رہا ہے، تو تحریک جماعت رضائے مصطفیٰ کے اس وقت کے صدر اعلیٰ آقا نعمہ سید الکریم سرکار مفتی اعظم ہند نے علماء کی یہ جماعت کو لیا، بریلی شریف کے بجائے آگرہ کو اپنا مسکن بنایا، اور وہیں انہوں نے جماعت کا دفتر قائم کیا، اور وہیں سے فرمایا کہ آگرہ اور راجستھان کے اس سرحدی علاقے میں اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، شدھی بنایا جا رہا ہے، جاؤ اور ہر طرف اسلام کا پرچم لہراؤ، لوگوں کے ایمان عقیدے کی حفاظت کرو۔ میں آپ کو ایک واقعہ صرف یاد دلانا چاہتا ہوں، بھرت پور کے پاس ہی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، حضرت شیر بیش سننا جو اعلیٰ حضرت کے مرید بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، سرکار مفتی اعظم نے انہیں جماعت رضائے مصطفیٰ کا مبلغ بنایا تھا، وہ بھی ساتھ میں تھے۔ سرکار مفتی اعظم نے فرمایا، اے مولانا حشمت علی، بھرت پور کے قریب ہی میں ایک گاؤں ہے جس گاؤں کی ساری بستی کے لوگ شدی ہونا چاہتے ہیں، اسلام چھوڑنا چاہتے ہیں، جاؤ اور وہاں اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، اسلام کی حقانیت بتاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت شیر بیش سننا تنے تنہا اس گاؤں میں اسلام کا پیغام لے کر پہنچے، دیکھا پوری آبادی کے لوگ اسلام سے دور ہو چکے ہیں اور شدی ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت شیر بیش سنت نے پوری بستی کے لوگوں کو اکٹھا کیا، سب آ گئے، ان الدین عند اللہ الاسلام کے عنوان پر ایک گھنٹے تک شیر بیش سنت نے اسلام کی حقانیت پہ تقریر فرمائی۔ گاؤں کا پردھان اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا مولوی صاحب آپ کی تقریر میں نے سن لی ہے، اسلام کی حقانیت پہ آپ نے دلیلیں دی ہیں وہ بھی ہم نے سن لی ہے، مگر سنیے بھرت پور کے راجا نے ہم سے وعدہ کیا ہے اگر تم مذہب اسلام چھوڑ دو گے، داڑیاں مڈوا کے چوٹیاں رکھ لو گے، اگر تم جنیو پہن لو گے تو ہم تمہیں زمینیں دے دیں گے، ہم تمہیں جائیداد دے دیں گے، ہم تمہیں روپیہ پیسہ دے دیں گے، اس لیے اب ہم آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے، ہم تو شدی ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اب کل سویرا ہوگا، پنڈت شردھانند آئیں گے، ان کے ساتھ دوسرے پنڈت ہوں گے اور وہ سارے لوگ مل کے اس گاؤں کے لوگوں کو شدھی کریں گے، ان کی داڑھیاں مڈوائیں گے، انہیں چوٹیاں رکھوائیں گے، جنیو پہنائیں گے، آپ چلے جائیے، اب ہم آپ کی کوئی گفتگو نہیں سنیں گے۔ تاریخ جماعت رضائے مصطفیٰ اٹھا کے دیکھیں، مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیش سنت کی آنکھ میں آنسو آ گئے، وہ وہاں سے اٹھے، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کہاں جائیں کس کے گھر ٹھہرے، شام ہو چکی تھی، گاؤں میں ایک پوشیدہ مسجد تھی، اعلیٰ حضرت کے مظہر شیر بیش سنت اس مسجد میں پہنچے، اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا، مدینے والے آقا کی رسالت کی گواہی دی، اور وہاں تنہا انہوں نے نماز مغرب ادا کی، پھر نماز عشاء ادا کی، مسجد میں تسبیح و تحلیل کرتے رہے، رات بھر روتے رہے، اپنے آقا و مولا کو یاد کرتے رہے، اور رات کا پچھلا پہر تھا، یاد کرتے کرتے مدینے والے آقا کے سچے نائب امام اہل سنت فخر زمین و زمن کی طرف لو لگایا، اور انہوں نے کہا اے سرکار اعلیٰ حضرت، کیا آپ کا یہ روحانی بیٹا اب اس آبادی سے مایوس واپس چلا جائے گا؟ کیا یہاں اس کی تبلیغ کارگر نہیں ہوگی؟ روتے روتے ہچکی بد گئی، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا، اور نہ جانے کب آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو ایک بڑا پاکیزہ خواب دیکھا، سامنے سرکار اعلیٰ حضرت جلوہ بھار ہیں اور اشارہ فرما رہے ہیں، بیٹے گھبراؤ مت، گھبراؤ مت، سویرا ہونے والا
ہے، اور جو صبح نکلے گا، جو صبح نکلے نمودار ہوگی وہ اسلام کی صبح ہوگی، اور تمہاری بات کا اثر لوگ قبول کریں گے۔ آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا پھر وہی ماحول ہے، کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب بہت پریشان ہے، سویرا ہو گیا ہے، نماز فجر کی اذان دے دی، تنہا مسجد میں فجر کی نماز ادا کی، تھوڑا سا دن چڑھا کہ گاؤں میں باجا بجنے لگا۔ کسی سے پوچھا کیا ہو رہا ہے، کہا سردار نند آ گیا ہے، دوسرے بہت سے پنڈت آ گئے ہیں، بھرت پور کا راجا بھی آ گیا ہے، فوجی بھی آ گئے ہیں، ساز و سامان کے ساتھ آئے ہیں، اور سب شدھ ہی ہونے جا رہے ہیں۔ حضرت شیر بیش سنت کو بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے تو رات خواب میں بشارت دی تھی کہ تمہاری تقریر کا اثر ہوگا، اور اب تو سب اپنا دھرم چھوڑنے جا رہے ہیں، اپنا مذہب چھوڑنے جا رہے ہیں۔ پھر آپ مسجد سے باہر نکلے، جدھر سے آواز آ رہی تھی وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا آگ جل رہی ہے، اس میں بہت سے میوے ڈالے گئے ہیں، گھی ڈالا گیا ہے، پوری فضا متحفل ہے۔ پنڈت سردانند بیٹھا ہے، بھرت پور کا راجا بھی بیٹھا ہے، اور دوسرے سادھو سنت بیٹھے ہوئے ہیں، گاؤں کے سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت شیر بیش سننا تنے تنہا اعلیٰ حضرت کا نام لے کر مفتی اعظم کے دعاؤں کے سہارے ان کے مجمع کی طرف آگے بڑھے۔ سردانند نے دیکھا تو پہچانتا تھا، اس نے کہا ان مولوی صاحب سے پوچھو آنے کا مقصد کیا ہے، یہ ہماری سبھا میں کس لیے آئے ہیں۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کے پوچھا تو حضرت شیر بیش سنت نے فرمایا کہ تمہیں بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سردانند سے میرا مناظرہ ہو چکا ہے، وہ جو زبان بولتے تھے میں اسی زبان میں جواب دینا جانتا ہوں، ان سے کہہ دو جو گفتگو کرنا ہے براہ راست عصمت علی سے گفتگو کریں، بیچ میں کسی مترجم کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت شیر بیش سنت للکارتے ہوئے بالکل اسٹیج کے قریب پہنچے اور فرمایا اے سردانند تو ہمارے ان کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کو شدھی بنانے آیا ہے، ان کا ایمان لوٹنے آیا ہے، بتا تو جس دھرم کا پرچار کرنے آیا ہے اس دھرم کی خوبیاں کیا ہیں۔ میں اپنے مذہب کی خوبیاں بتا رہا ہوں، تیرے دھرم کی خرابیاں بتا رہا ہوں۔ سردانند نے کہا مولوی صاحب ہماری سبھا میں کھنڈت نہ کریں ورنہ نتیجے کے آپ ذمہ دار ہوں گے، اور یہاں سے واپس چلے جائیے۔ حضرت نے فرمایا نہیں ہم واپس نہیں جائیں گے، تمہیں چیلنج مناظرہ دیتے تھے، تمہارے اپنے سارے لوگ موجود ہیں، میں تنہا آیا ہوں، تم اسلام کے حقانیت پہ مجھ سے مناظرہ کرو، اگر میں یہ ثابت کر دوں ہمارا مذہب ہی حق اور سچا ہے تو تمہیں ہمارا مذہب قبول کر لینا چاہیے۔ سردانند نے کہا مولانا اب مناظرے کا وقت نہیں ہے، آپ واپس جائیے، ہم انہیں شدھی بنانا چاہتے ہیں۔ شیر بیش سنت کو جلال آیا، تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم نے اس پورے واقعے کو لفظ بلفظ خط لکھ کر بریلی شریف بھیجا تھا، اور دفتر سکندری میں بھی یہ پورا واقعہ چھپا ہوا ہے، بجنور سے نکلنے والے آئینہ نامی اخبار میں بھی چھپا ہوا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں مولانا عصمت علی کو اتنا چرارا تھا کہ جب سردانند نے کہا ہم مناظرہ نہیں کریں گے تو وہ آگے بڑھے، اور پنڈت سردانند کا ہاتھ انہوں نے پکڑا اور انہوں نے کہا اے سردانند اگر تم مناظرہ نہیں کرنا چاہتا ہے تو یہ آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، آگ تو نے جلوائی ہے، میرے تو نے ڈالے ہیں، جیسی کہ اس میں تو نے ڈالا ہے، ہم اور دونوں اس آگ میں کودتے ہیں، آگ جس کو جلا دے اس کا دھرم باطل ہے، اور جو زندہ بچ جائے اس کا دھرم سچا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحریک جماعت رفاع مصطفیٰ، جب شیر بیش سنت نے سردانند کے ہاتھ پکڑے اور مباہلہ کی دعوت دی تو وہ ایسے کانپ رہا تھا جیسے شیر کے سامنے بکری کانپا کرتی ہے، اور اس نے کہا مولانا نہ تو ہم مناظرہ کریں گے نہ مباہلہ کریں گے، آپ یہاں سے واپس چلے جائیے۔ شیر بیش سنت نے مجمع کی طرف ایک نظر ڈالی، فرمایا میرا جو کام تھا میں نے کر دیا، میں نے تمہارے اس پنڈت کو چیلنج کیا مگر وہ مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوا، مباہلے کی دعوت دی اس کے لیے آمادہ
पूरा नहीं हुआ, अब मैं जा रहा हूं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इतना कहकर वापस पलटे तो गांव का प्रधान उठ के खड़ा हुआ और उसने कहा मौलवी साहब वापस आइए, मौलवी साहब वापस आइए। और जब वापस आए तो उन्हें ले जाके मिंबर पे खड़ा किया और कहने लगा, ए राजा साहब आप वापस जाइए, ए पंडित जी आप भी वापस जाइए, इसलिए कि हमने देख लिया हमारे मजहब का ये छोटा सा बज़ाहिर मौलवी तले तनहा पूरी बस्ती में आया है। आपके फौजी भी हैं, साजो सामान भी है, असलहे भी है, मगर ये कौन सा जज्बा था जो भरे मजमे में तले तनहा ललकार रहा था? ये यकीनन इस्लाम की हक्कानियत है, मजहब हक की सदाकत है, जिसने इतने बड़े मजमे में इतना बड़ा बलबला जज्बा पैदा किया है। न तुम मुनाजरा कर सके, न मुबाहला कर सके, तो इतना पाकीज़ा मजहब, इतना सच्चा मजहब, इतना अच्छा मजहब छोड़कर हम तुम्हारा धर्म नहीं कबूल करेंगे, आप लोग वापस जाइए। और हज़रत से फरमाया आप कलमा पढ़ाइए, हम दोबारा तजदीद ईमान करेंगे और आप हमें सरकार आला हज़रत के गुलामी में अपने हाथों के जरिए दाखिले सिलसिला फरमा ली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। आज इमाम अहमद रज़ा आज कहा यह जाता है कि बताओ बरेलवियों ने कितने बेईमानों को कलमा वाला बनाया है। आप उठाइए शुदी की तहरीर, पता चलेगा लाखों ऐसे थे जो शुदी हो चुके थे, मगर ये आला हजरत के गुलाम थे, ये मुफ्ती आजम के गुलाम थे, ये जमात रज़ाए मुस्तफा के मुबल्लिगीन थे, जिन्होंने लोगों का ईमान बचाया और जो बेईमान हो चुके थे उन्हें ईमान की दौलत से माला माल किया। आला हजरत कौन है? आला हजरत क्या है? आला हजरत न मोहताजे तारुफ है, न मोहताजे तारीफ है। हम तो आला हजरत की तारीफ इसलिए करते हैं कि दुनिया हमें भी आला हजरत का अकीदतमंद जाने ले। मैं आपको याद दिलाऊं, मदनी मियां ने एक मकाला लिखा है, उस मकाले का नाम है दौरे हादिर में बरेलवी अहले सुन्नत का अलामती निशान। उस मकाले के अंदर उन्होंने लिखा, मैं वतनन की शोशबी हूँ, नस्बन हसनी हुसैनी हूँ, मशरबन अशरफी हूँ, मगर उसके बावजूद अपने आप को बरेलवी कहलाते हुए फख्र महसूस करता हूँ। अभी आपने बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें सुनी है, अबू ज़ोहरा साहब ने आला हजरत के ताल्लुक से बड़ी प्यारी प्यारी बातें आपको बताई है और उन्होंने मुजद्दिदीन की पूरी फहरिस्त आपको सुनाई। पहली सदी हिजरी से लेकर 14वीं सदी हिजरी तक के सारे मुजद्दिदीन के नाम उन्होंने गिनाए। अब आइए जरा मैं आपको ये बताऊं, 14वीं सदी में कौन है जिसे मुजद्दिद माना जाए? तो और तो कोई दावेदार नजर नहीं आता, मगर एक छोटी सी टोली है जो बस्ती बस्ती घूम रही है, करिया करिया घूम रही है, गांव गांव घूम रही है, आबादी आबादी घूम रही है और वो कहती जी नहीं, हम बरेली के मौलाना को मुजद्दिद नहीं मानेंगे, हमारे मौलाना मुजद्दिद है। हमने पूछा तुम्हारे मौलाना कौन, उनका नाम क्या है? कहने लगे आप जानते नहीं, हमारे मौलाना अशरफ अली थानवी साहब हैं, जिन्हें हम हकीमुल उम्मत कहते हैं, वो 14वीं सदी के मुजद्दिद है। हमने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे थानवी साहब का कारनामा क्या है? तब वो आए बाएं शाय बकने लगे, कोई जवाब न मिला। एक तुर्रम खा उसमें से आगे बढ़े, कहने लगे जी हाँ जनाब, हमारे थानवी साहब मुजद्दिद है, उनका कारनामा है। मैंने कहा कौन सा कारनामा है? कहा उन्होंने एक किताब लिखी है। मैंने पूछा उस किताब का नाम क्या है? कहा हमारे मुजद्दिद साहब की किताब का नाम बहिश्ती जेवर है। हमने कहा यही कारनामा है? कहा यही कारनामा है। और जब बहिश्ती जेवर हमने उठा के देखा तो बिस्कुट बनाने की तरकीब उसमें मौजूद है, साबुन बनाने की तरकीब उसमें मौजूद है, नान खटाई बनाने की तरकीब उसमें मौजूद है, कोफ्ता बनाने की तरकीब उसमें मौजूद है, कौरमा बनाने की तरकीब उसमें मौजूद है, मछली का कांटा गलाने की तरकीब उसमें मौजूद है, तिरा बनाने की तरकीब उसमें मौजूद है। खुदा की कसम आप बहिश्ती जेवर पढ़ते जाइए, आपको ऐसा महसूस होगा किताब किसी मुफ्ती ने नहीं लिखी है बल्कि किसी भटियारे ने लिखी। पूरी बहिश्ती जेवर आप पढ़ डाले, मसले तो कम मिलेंगे, मसाले ज्यादा मिलेंगे, मसाले एक से एक चटपटे मसाले मिलेंगे। नींबू, कहीं अचार बनाने की तरकीब, कहीं कोफ्ता बनाने की तरकीब, कहीं मुरब्बा बनाने की तरकीब, उन्हें सब आता है। और अगर नहीं आता है तो क्या नहीं आता है? अभी हमसे न पूछो, मुफ्ती साहब से न पूछो, मौलाना अबू ज़ोहरा साहब से न पूछो, उन्हीं से पूछो क्या आता है। तो किताब का नाम नोट करो, अशरफुस ज़माने है। कहते देवबंद में बहुत बड़ा जलसा था, कब बहुत बड़ी
भीड़ थी। कुछ लोग आए हाथ जोड़ के कहने लगे, हजरत जी लोग हमें वहाबी कहते थे। लोगों का कहना यह है कि ये रसूलुल्लाह की अजमत नहीं मानते हैं, इसलिए आज बड़ा अच्छा मौका है, आप थोड़ी देर सरकार की फजीलत बयान कर दीजिए। तो थानवी साहब कहते हैं रसूलुल्लाह की फजीलत बयान करने के लिए रवायत याद होना चाहिए, और मुझे नबी के फजीलत की कोई रवायत याद नहीं है। बिस्कुट बनाने की तरकीब याद है, कोफ्ता बनाने की तरकीब याद है, कोरमा बनाने की तरकीब याद है, नान खटाई बनाने की तरकीब याद है, मछली का कांटा गलाने की तरकीब याद है, और सोना तिला बनाने की तरकीब याद है, मगर नबी के फजीलत की एक रवायत याद नहीं है। अब बताओ ऐसा आदमी मुजद्दिद हो सकता है? अगर वही आदमी मुजद्दिद हो जो नबी की फजीलत की एक रवायत न जाने, तो ए वहाबियों ऐसा मुजद्दिद तुम्हें मुबारक हो, और बरेली का मुजद्दिद हमें मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मसला भी लिखा तो कैसा मसला लिखा? पाकी और नापाकी का बयान हेडिंग आज पढ़िए। नीचे लिखा अगर उंगली में नजासत लग जाए 3 मरतबा चाट लो पाक हो जाएगी, मगर चाटना मना है। तो मना तो बहुत सी बातें हैं, नंगे सर कुछ खाना पीना भी मना है, बाएं हाथ से खाना पीना भी मना है, राह चलते हुए कुछ खाना पीना भी मना है, सड़क पर बैठ के सड़क के किनारे पेशाब करना भी मना है। बहुत से लोग नहीं बच पाते हैं और कल गुजरते थे। तुम्हारे यहाँ नजासत चाटना हराम नहीं, नजासत चाटना नाजायज नहीं, नजासत चाटना गुनाह नहीं, खाली मना ही है। तो बिला वजह ये चने सत्तू के साथ लोटे का बोझ ढोते फिर रहे हो। अरे तुम्हारे मौलाना ने तो फतवा दे ही दिया है, जाओ बगैर लोटे के, और जब जरूरत पड़े बैतुल खला में पहुंचो और पोंछ पोंछ के चाट लो, पाक तो हो ही जाएगा, खाली मना ही तो है। अगर नजासत चाट कर पाक करने का नाम मुजद्दिदियत है, तो ऐसा मुजद्दिद तुम्हें मुबारक हो, ऐसा मुजद्दिद तुम्हें मुबारक हो। और अगर मीलाद क़याम फातिहा के मसले में पीर से इख्तलाफ करने का नाम मुजद्दिदियत है, तो भी तुम्हें ऐसा मुजद्दिद मुबारक हो। इसलिए कि थानवी जी जिसके मुरीद हैं, मौलवी हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की, वो क़याम ताज़ीमी भी करते हैं, मीलाद शरीफ भी पढ़ते हैं, नज़रो नियाज़ भी करते हैं, बुजुर्गों के मज़ार पर भी जाते थे। तो अब बताओ अपने पीर की मुखालफत करने वाला क्या मुजद्दिद हो सकता है? अगर हो सकता है तो वो वहाबियों का मुजद्दिद उन्हीं को मुबारक हो। और अगर इजाजत दीजिए तो इनके मुजद्दिद साहब के एक आध कारनामे और बता दो। इसलिए कि खुशबू की पहचान बदबू से होती है, अंधेरे उजाले की पहचान अंधेरे से होती है। आप सुनिए, ये इनके मुजद्दिद हैं जिन्हें पूरी टोली मुजद्दिद कहती है, हकीमुल उम्मत कहती है। किताब का नाम नोट करो, किताब का नाम है ताज़ातुल यौमिया। किसी ने और उसमें थानवी जी लिखते हैं, एक शख्स अपने माँ से बदकारी किया करता था। किसी ने पूछा खबीस ये क्या करता है? कहने लगा क्या हुआ? अरे मैं कुल का कुल उसी के अंदर था, अगर बाहर आ गया और फिर एक जुज यानी हिस्सा चला गया तो इसमें हर्ज की बात क्या है? तो थानवी जी फतवा देते थे कि अक्ल के फतवे से माँ से बदकारी करना जायज है। और आगे लिखा, एक आदमी गू खाता था, किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो, गू खाते हो शर्म नहीं आती है? कहा क्या हुआ? वो मेरे पेट ही में तो था, अब जब बाहर आ गया थोड़ा फिर अंदर कर लिया, तो इसमें कौन से कबाहत की बात है? तो इनके मुजद्दिद साहब फतवा देते थे कि सुनो, अरे अक्ल के फतवे से ये भी जायज है। अब बताओ, गू खाना अक्ल के फतवे से जायज, माँ से बदकारी करना अक्ल के फतवे से जायज। अब माँ से बदकारी करने को जायज कहने वाला, गू खाने को जायज कहने वाला अगर मुजद्दिद हो सकता है तो उनसे कह दो ऐसा गूखोर मुजद्दिद तुम्हें मुबारक हो, और बरेली का मुजद्दिद हमें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। कहता हूं सच की झूठ की आदत नहीं मुझे। कौन है मुजद्दिद? किसको मानोगे मुजद्दिद? थानवी की मुजद्दिद है। जी हाँ, ताज़ातुल यौमिया उठा के देखिए, अशरफुस ज़माने उठा के देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि बचपन में सबके जूते मस्जिद से चुरा लेते थे, शामियाने में फेंक देते थे। अब अगर जूता चुराने से कोई मुजद्दिद हो सकता है तो थानवी जी का मुजद्दिद होना तुम्हें मुबारक हो। और सुनिए, उसी में ज़माने में लिखा है कि बरसात के जमाने में चारपाई आंगन में 3 बिछी थी। चुपके से इनके मुजद्दिद साहब उठे और चारपाइयों के पाए जकड़ के बांध दिए। अब बारिश आई, अब्बू ने एक चारपाई उठाया
اور تینوں گھسیٹتی چلی آ رہی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے وہ بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں انہیں اف نہ کہو، انہیں چھڑکو نہیں، مگر یہ ان کے مجدد ہیں جو ماں باپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ اب ماں باپ کو پریشان کرنے سے اگر کوئی مجدد ہو سکتا ہے تو ضرور تھانوی صاحب کو تم مجدد مان دو۔ اور اگر اجازت دیجیے تو ایک کارنامہ اور بتا دوں۔ خود تھانوی صاحب کہتے تھے کہ ہمارے ایک ماموں تھے، بازار میں تھکے مادے گھر آئے، اور جب گھر آئے بھوک لگی تھی، کھانا نکال کے بیٹھے، اتفاق سے آنکھوں میں بینائی نہیں تھی، اندھے تھے۔ اب اندھے ماموں جی رکابی میں ڈال ڈال کر روٹی توڑ کے کھا رہے تھے۔ تھانوی جی انہوں نے شان تجدید دکھائی اور سڑک پہ پہنچے، ایک کتے کا پلا پکڑا اور لا کے ماموں کی دال کے رکابی میں رکھ دیا۔ اب ماموں نے روٹی توڑ کے جب رکابی میں ڈالا تو بجائے دال کے پلا لگ گیا۔ اب وہ کچھ بولے نہیں، چپکے سے اٹھ کر چلے گئے۔ اب ماموں کے دال کے رکابی میں کتے کا پلا رکھنے سے اگر کوئی مجدد ہو سکتا ہے تو ضرور تھانوی جی کو مجدد مان لو، اس لیے کہ یہ انوکھا کارنامہ انہی کا ہے۔ اور اجازت دیجیے تو ایک کارنامہ اور بتا دوں۔ بولیے بتا دوں، سننا چاہتے نہیں سننا چاہتے؟ پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں، ساری باتیں تمہاری کتاب میں موجود ہیں، اگر موجود نہ ہوں تو جو چور کی سزا وہ عبد المصطفیٰ کی، اسلام نے چور کی سزا یہ متعین کی کہ ہاتھ کٹوا دیے جائیں۔ اسی مالیگاؤں کے چوراہے پر عبد المصطفیٰ اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دے گا۔ ارے ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے، مگر ہم یہ جانتے ہیں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن امام احمد رضا۔ ایک مرتبہ میں پیشاب کر رہا تھا، بھیا آئے اور انہوں نے میرے سر پہ موتنا شروع کر دیا۔ الفاظات الیومیہ میں بھی یہ واقعہ ہے، اشرف السمانے میں بھی ہے، اور کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ بھیا موت رہے تھے، بڑا گولڈن چانس مجھے ملا، میں پہنچا، شروع ہو گیا۔ اتنے محبوب پہنچ گئے، انہوں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا ایک دن انہوں نے موتا تھا، آج میں نے بدلہ چکا لیا۔ بھیا نے انکار کیا، نہیں میں نے ایسا نہیں کیا تھا، میں رنگے ہاتھوں پکڑ گیا تھا۔ اب مجھے آپ بتاؤ، آگے چل کر خود تھانوی جی لکھتے ہیں غرض جو کسی کو نہ سوجتی تھی وہ ہم دونوں بھائیوں کو سوجتی تھی۔ معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ، سارا مجمع بولے معاذ اللہ۔ آپ بتاؤ، ماں سے بدکاری کرنا آپ کو سوجھا؟ ارے بولو نہیں، بولو نہیں۔ گو کھانا آپ کو سوجھا؟ ماں باپ کو پریشان کرنا آپ کو سوجھا؟ جوتے چرانا آپ کو سوجھا؟ ماموں کے دال کے رکابی میں پلا رکھنا آپ کو سوجھا؟ بھائی کے سر پہ پیشاب کرنا آپ کو سوجھا؟ کبھی نہیں سوجھا۔ اگر سوجھا تو تھانوی جی کو سوجھا، اور انہی کو انہوں نے اپنا مجدد بنا لیا ہے۔ تو تھانوی جیسا مجدد تمہیں مبارک ہو، امام احمد رضا جیسا مجدد ہمیں مبارک۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مجدد اعظم، نعرے تکبیر۔ ابھی حضرت علامہ ابو زہرا صاحب نے بڑی تحقیقی باتیں آپ کو بتائیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے مفسر کو کم سے کم 14 علوم و فنون پہ مہارت ہونا چاہیے۔ امام احمد رضا کو 100 سے زائد علوم و فنون پہ مہارت حاصل تھی، اور بڑی اچھی بات انہوں نے بتائی، کسی علم کا جاننا اور ہے، اس پہ کتاب لکھ دینا اور ہے۔ آپ مراٹھی جانتے ہو، ہم آپ سے کہیں مراٹھی میں کتاب لکھو تو دن میں تارے نظر آنے لگیں گے۔ آپ اردو جانتے ہو، ہم آپ سے کہیں اردو میں کتاب لکھو مشکل ہو جائے گی۔ آپ عربی جانتے ہو، ہم کہیں عربی میں کتاب لکھو دشوار ہو جائے گا۔ پتہ چلا جاننا ہی کتاب لکھنے کے لیے کافی نہیں ہے، جس فن پہ کتاب لکھی جائے اس فن پہ کامل عبور ہونا چاہیے۔ امام احمد رضا 100 سے زائد علوم و فنون پہ مہارت تامہ رکھتے تھے۔ اور سنو، ابھی شیراز ہند جونپور کے ایک عظیم المرتبہ عالم مولانا عبداللہ صاحب کا تذکرہ ابو زہرا صاحب نے بڑے اچھے انداز میں کیا ہے۔ میں حضرت کو بتاؤں کہ انہوں نے اشرف علی تھانوی کو، رشید احمد گنگوہی کو جس زمانے میں فقہا کی فہرست میں شامل کیا تھا، وہ زمانہ تھا جب کما حق ہوں ان کی کفریات واضح نہیں ہوئی تھی، اور جب ان کی کفریات حفظ الایمان، براہین قاطعہ اور دوسری کتابوں کی واضح ہوئی تو ان کا انداز دوسرا ہو گیا تھا۔ سنیے، یہی مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیراز ہند جونپور میں ایک مرتبہ انگریزی
کا ایک پرچہ تیار کیا گیا جس کا مضمون معاذ اللہ سردار معاذ اللہ نقل کفر نباشد یہ تھا کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، پڑھے لکھے تھے اور وہاں سے بھاگ آئے تھے، وہ جاہل تھے معاذ اللہ، اور اس انگریزی کے پرچے کو اردو زبان میں منتقل کرنا تھا۔ پورے جونپور میں ہنگامہ برپا ہو گیا، اب اس پرچے کو کیسے حل کیا جائے، اور اگر اس پرچے کو حل نہیں کیا جاتا ہے تو بچے امتحان میں فیل ہو جائیں گے۔ حضرت علامہ عبداللہ صاحب نے ایک استفتاء تیار کیا، فتاوی رضویہ شریف کی 6 جلد اٹھا کے دیکھیے، اس میں مولانا عبداللہ کا وہ سوال بریلی شریف کے لیے روانہ ہوا ہے، اور دیکھیے کیسے سائل ہے۔ ابھی مولانا نے آپ کو بتایا، خود مولانا عبداللہ کے علم کا حال یہ تھا کہ 100 سے زیادہ کتابیں انہوں نے تحریر فرمائی تھی، یعنی اتنا بڑا رائٹر، اتنا بڑا مصنف جس نے 100 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی ہو، وہ امام احمد رضا کی بارگاہ میں ایک مستفتی کی حیثیت سے حاضر ہے، ایک سائل کی حیثیت سے حاضر ہے، شاگرد کی حیثیت سے حاضر ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اتنا تحقیقی جواب عطا فرمایا ہے کہ آپ فتاوی رضویہ کی 6 جلد اٹھا کے دیکھیں، ایمان تازہ ہو جائے گا، عقیدہ نکھر جائے گا اور روح میں توانائی آ جائے گی۔ ہمیں کہنے دیجیے، امام احمد رضا وہ ہیں کہ جن کی بارگاہ میں ایرے غیرے نتھو خیرے نہیں بلکہ 100 سے زیادہ کتابوں کے مصنف مولانا عبداللہ جیسے سائل بنے نظر آ رہے ہیں، مستفتی کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ امام احمد رضا کون ہے؟ امام احمد رضا کیا ہے؟ امام احمد رضا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، امام احمد رضا نے 100 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، اور 68 سالہ زندگی میں ہر روزانہ کا حساب جوڑا گیا ہے تو 55.5 صفحہ امام احمد رضا نے تحریر فرمایا ہے، اور ان کتابوں میں ایک کتاب فتاوی رضویہ شریف جو تقریباً 12,000 صفحات پہ پہلی ہے، 12 ضخیم جلدوں میں ہے، فتاوی رضویہ کی پہلی جلد ہے۔ ایک سائل نے پوچھا ہے مائع مطلق اور مائع مقید کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی پانی کی قسمیں بتائیے جن سے وضو کرنا جائز ہے، اور وہ قسمیں بتائیے جن سے وضو کرنا ناجائز ہے۔ امام احمد رضا نے پانی پہ قلم چلایا ہے تو خدا کی قسم انہوں نے پانی کو پانی پانی کر دیا ہے۔ 158 قسمیں پانی کی وہ تحریر فرمائی جن سے وضو کرنا جائز ہے، اور 148 قسمیں پانی کی وہ تحریر فرمائی جن سے وضو کرنا ناجائز ہے، یعنی امام احمد رضا نے ایک مقام پر 300 سے زیادہ پانی کی قسمیں بیان کر دی ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن امام احمد رضا، علماء اہل سنت۔ کون ہے امام احمد رضا؟ کیا ہے امام احمد رضا؟ 1400 سال سے بحث ہو رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا رسول پاک افضل ہے، کوئی کہہ رہا تھا قرآن پاک افضل ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا قرآن پاک کو افضل مانا جائے کہ رسول پاک کو افضل مانا جائے۔ کسی نے رسول پاک کو افضل کہا، کسی نے قرآن پاک کو افضل کہا، فیصلہ کن بات نہیں ہے سامنے آ رہی تھی۔ علامہ شامی جیسی عظیم شخصیت نے جب فتاوی شامی میں اس مسئلے پہ قلم اٹھایا تو انہیں بھی یہی کہنا پڑا کہ مسئلہ پیچیدہ ہے، توقف کرنا بہتر ہے، یعنی وہ بھی کوئی فیصلہ کن بات نہ کر سکے، نہ یہ کہہ سکے کہ یہ رسول پاک افضل ہے، نہ یہ فیصلہ کر سکے کہ قرآن پاک افضل ہے۔ علامہ شامی جیسی عظیم شخصیت نے بھی لکھا کہ مسئلہ پیچیدہ ہے، توقف کرنا بہتر ہے، مگر قربان جاؤ 14ویں صدی کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پر کہ جب انہوں نے فتاوی شامی کا حاشیہ لکھا اور اس مسئلے پر پہنچے تو اعلیٰ حضرت فرماتے تھے فقیر کے نزدیک مسئلے میں کوئی پیچیدگی نہیں، مسئلہ بالکل واضح ہے، توقف کی اصلاً کوئی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، ایسے مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ 1400 سال سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، امام احمد رضا نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا مسئلہ بالکل واضح، پیچیدگی کا نام و نشان بھی نہیں، توقف کی کوئی ضرورت رکھی۔ اور کیسا فیصلہ فرمایا؟ اعلیٰ حضرت لکھتے تھے اگر قرآن پاک سے مراد خاص مصحف ہے جو کلام الہی ہے تو خدا کا کلام خدا کی صفت ہے اور وہ غیر مخلوق ہے، اور میرے سرکار مخلوق ہے تو خدا کی صفت جو غیر مخلوق ہے وہ سارے مخلوقات میں افضل
افضل ہے. گویا کلام الہی جو صفت الہی ہے وہ رسول پاک سے افضل ہے. اور اگر کلام پاک سے مراد یہ ہمارے کانوں میں سنائی دینے والے آواز ہے اور یہ ہماری نظروں میں نظر آنے والے قرآن پاک کے چھپے ہوئے حروف ہیں، یہ کاغذ ہے، یہ نقوش ہے، یہ سیاہی ہے، یہ اوراق ہے، تو یہ سب مخلوق ہے. کاغذ بھی مخلوق ہے، سیاہی بھی مخلوق ہے، حروف بھی مخلوق ہے، آواز بھی مخلوق ہے، میرے آقا بھی مخلوق ہے. مگر سرکار ایسی مخلوق ہے کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے ساری مخلوقات میں میرے آقا سب سے افضل ہے. تو یہ آواز جو ہمیں سنائی دے رہی ہے، یہ حروف جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ کاغذ جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یہ سیاہی جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ رسول پاک اس سے افضل ہے. اور خاص جو مصحف ہے وہ رسول پاک سے افضل ہے. سبحان اللہ. اسی لیے تو کہنے والے نے کہا خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی راضی رضا سے صاحب قرآن آیا. حضرت مرزا عبدالشکور مراد حیدرآبادی تھے، مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، اور جب سے ہندوستان سے چلے گئے کبھی دوبارہ واپس نہیں آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں آپ سے بہت ہی پرخلوص گزاری کروں گا، سکون سے آپ سماعت فرمائے کہ مستورات ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، لہذا کوئی بھی آدمی اس طرف نہ جانے پائے. اور مستورات میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے. اور حضور تاج الاسلام والمسلمین شیخ المشائخ سعید سرکار نبیر اعلیٰ حضرت حضور حاضری میاں قبلہ مدذل العالی تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر و رسالت سے والیانہ انداز میں استقبال فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبیر اعلیٰ حضرت حضور حاضری میاں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. حضرات میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بالکل راستہ نہ روکیں، بلکہ حضرت کو نہایت ہی سکون اطمینان اور آرام کے ساتھ یہاں پر آنے دیں. حضور تاج الاسلام والمسلمین کی سواری آ چکی ہے، اور جن کے انتظار میں آپ حضرات نہایت ہی بے قراری سے یہی کہہ رہے ہوگے کہ آ جائیے کہ آپ کو ترسے ہے اب نگاہ، آ جائیے کہ آپ کو ترسے ہے اب نگاہ. دیکھا نہیں ہم نے بہت دن گزر گئے، دیکھا نہیں ہم نے بہت دن گزر گئے، لہذا وہ لمحات نہایت ہی قریب آ چکے. آپ حضرات اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. سب کو حضرت کا دیدار ہوگا، ہرگز شور و شغف نہ کرے، بہت ہی سکون اطمینان سے بیٹھے. کرسی آگے کر دیجیے تاکہ حضرت کا دیدار سب کو آرام سے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن امام احمد رضا حضور حاضری میاں رضوی دولہا، رضوی دولہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات آپ گھبرائیں نہیں، آقا نعمت سید الکریم شاہزادے اعلیٰ حضرت نگاہوں کے سامنے جلوہ بار ہیں. تقریریں تو پھر آپ سنیں گے، حضرت کے جلوہ پاک کی آپ زیارت کریں، حضرت کی تقریر سماعت فرمائیں گے. چند جملے آپ سماعت فرما لیں. یہ کس خانوادے کے شاہزادے ہیں، ان کے جد اعلیٰ کون تھے، اور ان کا سلسلہ کیا ہے. آپ مختصر طریقے سے ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ امام اہل سنت فخر زمین و زمن سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ذات پاک ہے کہ ان کے پاس ایک ایک وقت میں 500 سوالات آتے تھے. دنیا کے مختلف ملکوں سے لوگ سوالات بھیجتے تھے، مختلف زبانوں میں بھیجتے تھے، اور سب کا جواب سرکار اعلیٰ حضرت ان کے جب زبان میں عنایت فرماتے تھے. ابھی ہندوستان میں ایک صوبہ ہے جسے راجستھان کہا جاتا ہے. راجستھان میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے میرٹا سٹی. وہاں کے لوگوں نے دارالعلوم دیوبند جو ان کا سب سے بڑا دارالعلوم تھا، وہاں ایک سوال بھیجا کہ ایک سنی مولانا نے تقریر میں بتایا ہے کہ الفاظات الیومیہ میں تھانوی جی نے لکھا ہے کہ ماں سے بدکاری کرنا اور گو کھانا جائز ہے. تو کیا واقعی تھانوی صاحب کی کتاب الفاظات الیومیہ میں یہ بات موجود ہے؟ یہ سوال راجستھان سے دیوبند گیا تو دیوبند کے مفتی نے 2 مہینے کے بعد جواب لکھا کہ دارالفتاء دیوبند کی زبان اردو ہے اور آپ کو سوال ہندی میں آیا ہے، اس لیے آپ اردو میں سوال کیجئے تب جواب ملے گا. اب آپ ان وہابیوں سے دیوبندیوں سے پوچھئے کہ جس بیچارے کو اردو زبان نہ آئے کیا اسے دین سیکھنے کا حق نہیں ہے؟ اگر انگریزی نہیں اگر وہ اردو نہیں جانتا، خالی انگریزی یا ہندی جانتا ہے تو دین کا مسئلہ وہ نہ جانے. آپ نے یہ اتنا بڑا دارالفتاء قائم کیا ہے اور آپ کے یہاں اس کا کوئی انتظام نہیں ہے.
بہت محنت کے بعد پھر ان لوگوں نے اس کا اردو میں ترجمہ کرایا تھا، اور جب اردو میں ترجمہ کرا کے انہوں نے دوبارہ بھیجا تو پھر 2.5 مہینے کے بعد دارالفتاء دیوبند کا جواب آیا۔ کیسا جواب آیا آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے کہ یہ ان کے سب سے بڑے دارالفتاء کا جواب۔ سائل نے پہلے سوال ذہن میں رکھے، لکھا ہے کہ الحفاظات الیومیہ میں کیا واقعی یہ بات ہے کہ تھانوی صاحب نے کہا ماں سے بدکاری کرنا اور گو کھانا عقل کے فتوے سے جائز ہے؟ تو دارالفتاء دیوبند کا مفتی لکھتا ہے الجواب حفظ الایمان میں یہ خبیث عبارت کہیں نہیں ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ مارے گھٹنا پھوٹے سب، یہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی۔ جب سائل کتاب کا نام لکھ رہا تھا کیا الحفاظات الیومیہ میں یہ عبارت ہے کہ نہیں، تو تمہیں جواب میں لکھنا چاہیے ہے یا نہیں، مگر بجائے اس کے کہ لکھے ہے یا نہیں، لکھتے حفظ الایمان میں یہ عبارت کہیں نہیں۔ کس نے کہا کہ حفظ الایمان میں یہ عبارت ہے؟ وہ تو خود ہی نہیں کہہ رہا حفظ الایمان میں یہ عبارت ہے، تو ان کے دارالفتاء کا حال ہے۔ اور الحمدللہ بریلی کے دارالفتاء کا حال یہ ہے کہ ابھی پرسوں عروس البلاد بمبئی میں جناب فاروق سوداگر کے یہاں ہزاروں کے مجمع میں حضور آقا نعمت سید الکریم شہزاد اعلیٰ حضرت کے انگریزی فتاوے کے مجموعے کا اجرا کیا گیا ہے۔ آپ سنیے، انگریزی زبان میں دنیا کے مختلف حصوں سے لوگوں نے حضور حضرین اصحاب قبلہ قامت اللہ النورانی سے سوال کیا، تو ایسا نہیں کہ یہ جواب لکھے۔ بریلی کے دارالفتاء کی زبان اردو ہے، آپ کو سوال انگریزی میں آیا ہے، آپ اردو میں سوال کیجئے تب جواب دیں گے۔ نہیں نہیں، انگریزی میں پوچھ رہے ہو انگریزی میں جواب لو، ہندی جانتے ہو ہندی میں جواب لو، اردو جانتے ہو اردو میں جواب لو، عربی جانتے ہو عربی میں جواب لو، ارے فارسی جانتے ہو فارسی میں جواب لو۔ ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹا دیے۔ آپ اپنے نصیبے پر جتنا بھی ناز کریں کم ہے کہ آج کون سی ذات کریم آپ کے سامنے موجود ہے۔ کیا ذرا دیکھیے تو صحیح کہ اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے چشم و چراغ اور اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے یہ چشم و چراغ، سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ان کے پردادا تھے حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، جو سرکار اعلیٰ حضرت کے والد ہیں۔ بازار میں چلے جا رہے ہیں، ہولی کا زمانہ ہے، ایک غیر مسلم عورت لوٹیا میں رنگ لیے چھت پہ کھڑی تھی۔ جب دیکھا بریلی کے مولانا آ رہے تو اس نے لوٹیا سے رنگ پلٹ دیا، رنگ برنگے ہو گئے۔ پیچھے سے مریدوں کا کارواں جا رہا، دیکھا تو کہنے لگے کہ حضور اجازت دیجئے ہم اسے عبرت ناک سزا دیں۔ تو حضرت کے پردادا حضرت مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے رہنے دو، اس عورت نے فقیر کو رنگا ہے، اللہ اسے رنگ دے گا۔ سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ابھی اتنا ہی کہا تھا، کتنے میں وہ عورت بے قرار ہو گئی اور چھت سے نیچے آئی، حضرت کے قدم پکڑ حضرت کی طرف بڑھی اور کہنے لگی بابا क्षमा کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اور مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لو۔ فرمایا پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور سنو، سرکار اعلیٰ حضرت کے دادا حضرت رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرید آیا، کہا حضور بہت غریب ہوں، فاقے پہ فاقہ ہو رہا ہے، کچھ عنایت فرما دیجئے، زندگی آرام سے گزرے۔ تو حضرت نے عنایت فرمایا، کہا لے جاؤ مگر اسے ناجائز طریقے سے خرچ مت کرنا۔ وعدہ کر لیا اور گھر پہنچا تو شامت نے ابھارا، نفس نے ابھارا اور کوٹھے پہ پہنچ گیا۔ مگر جیسے ہی کوٹھے پہ پہنچا تو دیکھا کوٹھے کے دروازے پر پیر صاحب کا آسا رکھا ہے اور پیر صاحب کی چھتری رکھی ہے۔ اب سوچنے لگے یا اللہ، ہم سے تو کہا تھا ناجائز کام میں پیسہ مت خرچ کرنا اور خود یہاں عیش کر رہے۔ وائزہ کی جلوہ بر محراب و ممبر می کنن چوب خلوت می روندہ کارے دیگر می کنن۔ بڑا تعجب ہوا، مگر یہ سوچنے لگا پیسہ انہی کا ہے، اب اتنی بھی بے مروتی نہیں ہونا چاہیے کہ ان سے سامنا کیا جائے۔ اس کوٹھے سے نیچے اتر آیا اور جب دوسرے کوٹھے پر پہنچا تو وہاں یہ دیکھ کے حیرت زدہ رہ گیا کہ پیر کا جو آسا اور چھتری اس کوٹھی والے کے یہاں تھا وہی دوسرے کوٹھے والے کے یہاں رکھا ہوا ہے۔ اب بہت تعجب ہے کہ اگر وہاں پیر کی چھتری اور آسا تھا تو یہاں کیا رکھا ہوا ہے۔ اب وہاں سے بھی واپس پلٹ آیا، تیسری کے یہاں گیا، چوتھی کے یہاں گیا، پانچویں کے یہاں گیا،
हर जगह पीर की छतरी दिखाई दी, पीर का आसा दिखाई दिया, वापस पलट आया, कहा अब ये मुअम्मा हल नहीं होगा, चलो खानकाह में चला जाए, उन्हीं से पूछा जाए क्या मसला है। और जब खानकाह में पहुंचा तो देखा दरवाजे पर आसा भी रखा है, दरवाजे पर छतरी भी रखी है। अब सोच में पड़ गया, या अल्लाह अगर ओरिजिनल आसा और छतरी ये है तो कोठे वालियों के दरवाजे पर आसा और छतरी किसकी रखी थी। नेदामत से सर झुका के अंदर पहुंचा तो हजरत के परदादा हजरत मौलाना रजा अली खसर उठाते हैं और इरशाद फरमाते, बदबख्त मैंने कहा था कि नाजायज तरीके से खर्च मत करना और नहीं माना। क्या तू ये समझता है कि पीर अपने मुरीद से गाफिल रहता है। जब से कदम पकड़ लिए और कहा सरकार तौबा करता हूँ, अब कभी मैं शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। काश वक्त होता तो एक एक करके हजरत किस खान मादे के चश्मो चिराग है मैं आपको बताता। और सरकार आला हजरत मुरीद किसके हैं, हजरत मौलाना आले रसूल मारहवी रदी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने अपने बुजुर्गों से एक वाकया सुना कि एक मर्तबा मारहरा शरीफ के एक पंडित जी आए, उनके हाथ में चावल के कुछ दाने थे, उन्होंने लाके पेश किया। हजरत हमने सुना है आप लोग कहते दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, आप बताइए इस दाने पे किसका नाम लिखा हुआ है। सुनो, मारहरा और बरेली का बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप याद कीजिए हुजूर सैयदना सरकार आले रसूल मारहरवी के जानशीन हजरत नूरी मियां ने इरशाद फरमाया था कि मेरा हजरत आले रसूल ने फरमाया था कि ए नूरी मियां मैं बूढ़ा हो गया, मेरा इल्म बूढ़ा हो गया, अब मैं तुम्हें ताकीद करता हूँ कि तुम जो भी किताबें लिखो या खानदान में जो किताबें लिखी जाए सब बरेली के इन मौलाना साहब को दिखा ली जाए, जिनकी तस्दीक किताबों पर बरेली के मौलाना की मोहरे तस्दीक हो, उन्हीं किताबों को सही माना जाए और उन्हीं किताबों पे अमल किया जाए। यही हजरत आले रसूल मारहरवी है। पंडित ने चावल के दाने दिखाए तो हजरत ने फरमाया कासगंज के रास्ते में हंसों का एक जोड़ा रहता और उसी जोड़े का नाम चावल के दानों पे लिखा हुआ है। पंडित ने वो चावल के दाने मुंह में रखे, लोटिया से पानी पिया और निकल गए। अब हंसने लगे, वाह मौलाना वाह, आप तो कह रहे थे हंस के जोड़े का नाम लिखा, मैं दाने निकल गया। फरमाया फकीर को जो कहना था उसने कह दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। वापस घर पहुंचे, दहलीज के अंदर कदम रखा, पेट में ऐठन शुरू हो गई, दर्द बढ़ने लगा। हकीम डॉक्टर बुलाए गए, किसी इलाज से फायदा न हुआ। कहा ऐसा करो मुझे कासगंज ले चलो, अच्छे डॉक्टर से इलाज करो। एक सवारी पर लेटाया, कासगंज के लिए लेकर चले। कुछ दूर चलने के बाद कहा सवारी रोक दो, सवारी रोक दी गई। कहा पानी लाओ, मुझे हाजत मालूम होती है। पानी लेकर जंगल की तरफ चले और इतने में सर चकराया, पकड़ के बैठ गए। मतली हुई पलटी हो गई, सारे दाने बाहर आ गए। और जब चावल के दाने बाहर आए तो सामने एक हंसों का जोड़ा था, वो आगे बढ़ा और चावल के दाने उसने चुन लिए। उस पंडित ने देखा तो उसने फौरन कहा मेरे बेटो अब मुझे कासगंज के दुनियावी डॉक्टर के पास नहीं बल्कि मारहरा के तबीबे रूहानी के पास ले चलो, अब मेरा इलाज वही करेंगे। और जब मारहरा शरीफ वापस आया तो सरकार आले रसूल के कदम पकड़े और कहा हुजूर मुझे कलमा पढ़ा के आप मुसलमान बना लीजिए, इसलिए कि जब मारहरा के आले रसूल का ये हाल है तो मदीने के रसूल का क्या हाल होगा। अपने नसीबे पर जितना भी नाज करो कम है। यहाँ शहजादे आला हजरत का दस्ते पाक आपको मिलेगा, यह आपको सरकार मुफ्ती आजम तक पहुँचाएंगे, सरकार मुफ्ती आजम मुजद्दिद आजम तक पहुँचाएंगे, मुजद्दिद आजम गौसे आजम तक पहुँचाएंगे और गौसे आजम रसूल आजम तक पहुँचाएंगे और रसूल आजम तक पहुँचोगे तो वो अल्लाह पाक तक पहुँचा देंगे। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। सुनिए, एहसान इलाही ज़हीर ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है अल बरेलविया। लाखों की तादाद में मुख्तलिफ जबानों में वो किताब लिखी गई, जो तर्जुमा करके छापी गई और मुफ्त में बांटी गई। सऊदी हुकूमत आज तक अल बरेलविया नामी किताब लिखती और आप जानते थे कि अल बरेलविया नामी किताबों में कितने बड़े बड़े झूठ छापे गए। इस सदी का सबसे बड़ा झूठ अगर आप देखना चाहते थे तो एहसान इलाही ज़हीर की किताब, सऊदियों की छापी हुई किताब, वहाबियों देवबंदियों की किताब अल बरेलविया पढ़िए। अल बरेलविया नामी किताब में एहसान इलाही लिखता है, मौलाना अहमद रजा खां का रंग बिल्कुल काला था,
حالانکہ رنگ سے اسلام میں فضیلت نہیں، کالے اور گورے سے افضلیت نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مگر وہ لکھتا تھا کہ مولانا احمد رضا خان کا رنگ بالکل کالا تھا، اور خالی انہی کا رنگ کالا نہیں بلکہ لکھتا آج بھی ان کے خاندان میں جتنے لوگ ہیں سب کا رنگ کالا ہے۔ اب پورا مجمع کہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت و جھوٹوں پر۔ کیا لکھا کہ مولانا احمد رضا خان کا رنگ بالکل کالا تھا، آج بھی ان کے خاندان میں جتنے لوگ ہیں سب کا رنگ بالکل کالا ہے۔ آپ نے اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا، ان کی زیارت کی ہوگی، اور اگر کسی کو نہ دیکھ سکے ہوں گے تو خانوادے کے چشم و چراغ تاج العلماء سرکار حضرت شیخ المشائخ سید الکریم آقا نعمت سرکار ازہری میاں دامت اللہم النورانی ہماری آپ کی نگاہوں کے سامنے جلوہ بار ہے۔ بولو مسلمانوں، اے مالے گاؤں کے مسلمانوں بولو، کیا معاذ اللہ حضرت کا رنگ کالا ہے؟ بولو ہے؟ یہ نورانی چہرہ، یہ نورانی صورت، یہ نورانی جلوہ اب ان وہابیوں کو کالا نظر آ رہا ہے۔ کہہ دو آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو چاہے نظر کیا دیکھے، جو آنکھ والے ہیں انہیں یہ نورانی جلوہ نظر آتا ہے۔ اب وہ کہتا ان کے خاندان میں جتنے لوگ ہیں سب کا رنگ بالکل کالا ہے، آج بھی کالا ہے۔ اب مجھے کہنے دیجیے اس بڑی کسویں صدی کا اگر سب سے بڑا جھوٹ کوئی ہے تو وہ یہی ہے جو اب سعودیوں نے چھاپا ہے، احسان الہی ظہیر نے لکھا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں مفت میں بٹوایا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو جو کہتے ہیں کہ فتاوی رضویہ میں 42 غلطیاں ہیں کہ وہ اپنے عقل کو ذرا پھر سے ناخون دے اور وہ سوچے اور غور کرے۔ اگر فتاوی رضویہ میں غلطیاں ہوتی، اعلیٰ حضرت کی تحریروں میں غلطیاں ہوتی تو وہابیوں دیوبندیوں کو نجدیوں کو اتنا بڑا جھوٹ چھاپنے کی ضرورت نہیں تھی، انہی غلطیوں کو وہ نمایاں کر دیتے، اجاگر کر دیتے، مگر انہیں کوئی غلطی ملی نہیں، اس لیے انہوں نے اتنے بڑے جھوٹ کا سہارا لیا ہے۔ الحمدللہ معلوم ہوا کہ جن کا خدا جھوٹا تھا، مذہب جھوٹا تھا، وہ خود جھوٹے تھے۔ الحمدللہ ہمارا خدا سچا ہے، ہمارے رسول سچے ہیں، ہمارے اولیاء سچے ہیں اور ہمارا مذہب سچا۔ حضرات بالکل آخری بات، حضرت محبوب الملت والدین سیدنا نظام الدین اولیاء آباد فرما رہے تھے، ایک دم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ تقریر کے بعد کسی نے پوچھا حضور یہ آپ ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے ہوئے؟ تو فرمایا میری نظر اٹھی تو میں نے دیکھا سامنے سے کتا گزر رہا، اس کتے کی شکل و صورت میرے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنج شکر کے دربار سے کتے سے ملتی جلتی ہے، میں اسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، پیر نہیں، پیر زیادہ نہیں، پیر کے دربار کا کتا نہیں بلکہ پیر کے دربار کے کتے سے شباہت رکھنے والا ایک کتا گزر رہا ہے، تو اس کتے کی تعظیم کے لیے محبوب الملت والدین سیدنا نظام الدین اولیاء کھڑے ہو رہے ہیں۔ کبھی تو 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا فرماتے تھے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بیچوں میں، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بیچوں میں، تم اور کہ اتنا دماغ لے کے چلے، پیر نہیں، پیر زیادہ نہیں، پیر کے دربار کا کتا بھی نہیں، کتے سے شباہت رکھنے والا ایک کتا گزر رہا ہے، تو اس کی تعظیم کے لیے محبوب الملت والدین سیدنا نظام الدین اولیاء کھڑے ہو رہے تھے۔ مالے گاؤں والوں اپنے نصیبے پر جتنا بھی ناز کرو کم ہے کہ آج پیر کے دربار کے کتے سے شباہت رکھنے والا کوئی کتا آپ کی نظر کے سامنے نہیں۔ ارے پیر کے دربار کا کتا بھی نہیں بلکہ پیر کا شاہزادہ، پیر کا لخت جگر، پیر کا نور نظر، پیر کی نگاہوں کا چشم و چراغ آپ کی نگاہوں کے سامنے جلوہ بار ہے۔ یہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نائب ہیں، عارف باللہ ہیں، مظہر عتم ہیں، اور جتنی پیر کے اندر صفتیں ہونی چاہیے سب الحمدللہ ان کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے بڑا سنہرا موقع ہے، آپ ان کے ہاتھوں غوث اعظم کے غلامی کا پتہ ڈال لیجئے گلے میں، مرید ہو جائیے۔ جو کسی پیر سے مرید ہو چکے ہیں، سلسلے قادریہ سب سے اونچا سلسلہ ہے، وہ دوبارہ تجدید بیعت بھی کر سکتے ہیں، طلب فیض کے لیے مرید ہو سکتے ہیں، سب مرید ہو جائیے اور سرکار کے دستے مبارک کے ذریعے غوث اعظم کے غلامی کا پتہ اپنے گلے میں ڈال لیجیے۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، اور سب معزز سامعین کرام، MP3 آڈیو CD بے نقاب چہرے
کا دوسرا ایڈیشن آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس میں کچھ نئے ٹریک کا اضافہ کیا گیا ہے جو پہلے ایڈیشن میں نہیں تھے۔ اسی طرح کی ایک اور سی ڈی جماعت رضائے مصطفیٰ کی جانب سے آئندہ ریلیز کی جائے گی، جس میں جانشین حضور مفتی اعظم تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان قبلہ ازہری مد ظلہ العالی کے بیانات، دیگر اکابر علماء اہل سنت کی خطابات اور کچھ اہم انکشافات ہوں گے۔ اگر آپ اسے بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انگریزی میں نیو سی ڈی لکھیں اور پھر اپنا مکمل نام و پتہ لکھ کر اس نمبر پر ایس ایم ایس کر دیں 9960861212۔ انشاءاللہ تعالی سی ڈی ریلیز ہونے پر آپ کو خبر کر دی جائے گی۔ ای میل آئی ڈی بھی نوٹ کر لیں، sunni-razvi@hotmail.com، اسپیلنگ SUNNIRazvi@hotmail.com۔ جشن امام احمد رضا زندہ باد۔ باوقار علماء اہل سنت معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شانندی.in نعت اور بیانات کی سنی ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اب اپنے شہر کے جلسے اور نعت ہمارے ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرانے کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں۔ ہماری ای میل آئی ڈی ہے shaninabhi.in@gmail.com پر، یا ہماری ویب سائٹ shaninabhi.in اور فیس بک پر جوائن کریں۔ خدا حافظ۔